अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने गिर्द के लोगों के साथ जितनी भी आपकी इंटरेक्शंस हैं उनको हमेशा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने की कोशिश करें। हम सोचते हैं कि शायद हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया में बहुत कम है, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के साथ बहुत कम है और हमारा जो इम्पैक्ट है ओवरऑल बहुत कम है। बट एक्चुअली में अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा ऑन अ लार्जर लेवल दुनिया में हम तब्दीली लाना चाहते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कुछ चेंज करना चाहते हैं, अपनी इन्वायरमेंट में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपने आप को तब्दील करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। जहां पर लगता है कि आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, कभी भी ये चेंज का प्रोसेस इवॉल्व करने का, इम्प्रूव करने का, ग्रो करने का एज अ पर्सन, ये प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो हमेशा कोशिश करते रहें अपने आप को बेहतर करने की, चीज़ों को सीखने की, और जहाँ पर आपको लगता है कि आप गलत हैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि गलती हम सबसे होती है, बट अगर हम गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एम्ब्रेस नहीं करते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं ज़िंदगी में। तो हमेशा गलती को एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें कि अच्छा गलती हो गई है और अब मैं कोशिश करूँगा या करूँगी कि आगे चलते हुए चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें। आगे चलते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि इससे पहले कि प्रोग्राम को स्टार्ट करें ऑफिशियली, उससे पहले वेदर के बारे में ज़रूर बात कर लेते हैं। तो जी अगर मैं बात करूँ आज के मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स की तो 38 डिग्रीज रहेगा और इसके साथ कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्रीज रहेगा। अगर हम यूवी इंडेक्स की बात करते हैं तो 7 है, काफ़ी ज़्यादा है। और स्पेशली अगर आप बाहर निकल रहे हैं सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। इनफैक्ट अगर इंडोर्स भी रहने वाले हैं तब भी सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। हम समझते नहीं है बट सन डैमेज की वजह से ना सिर्फ हमारी स्किन में एजिंग ज़्यादा होती है, ओवरऑल स्किन के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो सन प्रोटेक्शन हमेशा ज़रूर इस्तेमाल करें। डायरेक्ट सनलाइट में जब भी जा रहे हो तो कोशिश करें कोई ना कोई कैप का इस्तेमाल कर लें, दुपट्टा सर पे ले लें, बट डायरेक्ट सनलाइट में अगर आपने ज़्यादा वक्त गुजारना है तो अपनी स्किन को लाजमी तौर पर प्रोटेक्टेड रखें। अगले 10 दिन में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है और मौसम जो है काफ़ी तब्दील हो गया है, काफ़ी गर्म और आपको ह्यूमिड मौसम महसूस होगा। लेकिन सर्दियां बस नज़दीक ही हैं और किसी भी वक्त अब जो है मौसम कम्प्लीटली अचानक ही तब्दील हो जाता है। आपको पता है किस तरह से हमेशा फैसलाबाद शहर का मौसम रहा है। हवा की भी बात कर लेते हैं। 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर है। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें, ओवर स्पीड मत करें, अपनी जान को खतरे में मत डालें, किसी और की जान को खतरे में मत डालें। आगे बढ़ते हुए ये भी आपको पता है एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हुए एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे। चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फी औनि अखीह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद करते रहते हैं जब तक बंदा अपने भाई की मदद में मशगूल रहता है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान 70% पानी में डूबा हुआ है। आओ मिलकर उनकी मदद करें, आओ मिलकर मदद करें। अगर हम उनकी मदद करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी, आपको भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरह से मैं कहती हूँ हमेशा कि एक पॉजिटिव नोट पे सुबह का आगाज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं इन द मॉर्निंग, आपका जो भी ख्याल होता है सुबह के वक्त, आई थिंक वही ट्रांसलेट होता है आपके बाकी के दिन के थ्रू। और किस तरह का दिन गुजरता है ये भी बड़ा डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, आपके ख्यालात के ऊपर जो सुबह आपके माइंड में चल रहे होते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव ख्यालात और अप्रोच के साथ दिन को शुरू करना बड़ा ज़रूरी होता है मेरे ख्याल में। इसके अलावा आपकी हर सेलिब्रेशन का हम हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए अगर आपकी कोई भी बर्थडे पार्टी है, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी के मुताबिक, तो हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें सेंड करें, हमारी ऑडियंस और हम स्टूडियो से आपके साथ उसमें शामिल होंगे, आपकी सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। आज भी एक वीडियो है, एक सालगिरह है, पहले वीडियो देख लें।
آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو رانیہ. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیر ڈھیر خوشیاں لے کر آئے. غم کے سائے, نظر کے سائے کبھی آپ کے آس پاس بھی نہ آئے. جس طرح میں نے پہلے کہا, اگر آپ ہمارے پروگرام میں اپنی جو بھی سیلیبریشن ہے اس کو ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر آپ اس کو ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے فیصل آباد شہر کے حوالے سے جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں ہمیشہ ہماری کوشش رہی ہے ان کے بارے میں بات کریں. اس وقت فیصل آباد شہر کی انڈسٹری بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے, جہاں پر پولیٹیکل چینجز ہمیں بار بار نظر آ رہے ہیں. دن بدن چیزیں بہتر ہونے کی بجائے ورس ہوتی ہیں دکھائی دے رہی ہیں, چاہے وہ انفلیشن کی بات کریں, اوور آل ڈالر ریٹس کی بات کریں. انفیکٹ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے روپی ڈالر کے اگینسٹ آپ کو فری فال میں نظر آتا ہے, جو کہ بڑی پریشانی کی صورتحال پیدا کر سکتے کسی بھی انڈسٹری کے لیے, اسپیشلی فیصل آباد شہر میں جہاں پر اتنے زیادہ لوگ انڈسٹریل سٹی ہے, انوالوڈ ہیں انڈسٹری میں کسی نہ کسی طرح سے, یا تو انڈسٹری مالکان ہیں یا پھر کسی نہ کسی طرح سے ایس ایم ای سیکٹر میں انوالوڈ ہیں, لیبر ہے, اسکلڈ ورکرز ہیں, انسکلڈ ورکرز ہیں, بٹ بہت سارے لوگ فیصل آباد شہر میں میجورٹی آپ کو انڈسٹری کے ساتھ انوالو نظر آتی ہے. ان صورتحال میں جہاں پر اتنی اس وقت کنفیوژن ہے, کوئی پتہ نہیں آگے چلتے ہوئے چیزیں کس ڈائریکشن میں جائیں گی, پالیسی میکرز اس وقت کیا کر رہے ہیں, اور جہاں پر ایک طرف ایک نیچرل ڈیزاسٹر کے ساتھ 70% سے زیادہ ہمارا ملک اس وقت فیس کر رہا ہے, اس ڈیزاسٹر کو لوگ فیس کر رہے ہیں, اس دورانیے میں کیا ہماری گورنمنٹ مینج کر پا رہی ہے, ان ایشوز کو بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ محمد بلال ڈوگو موجود ہیں, اینکر پرسن ہیں. بلال آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. فضیل احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے رپورٹر ہیں. فضیل آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح میں بات کہی تھی کہ فیصل آباد شہر میں آپ کو بہت زیادہ لوگ, بہت زیادہ میجورٹی پاپولیشن کسی نہ کسی طرح سے انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہوئی نظر آتی ہے. بلال, حال ہی میں ایک احتجاج بھی کیا گیا, ایک پروٹیسٹ بھی کی گئی, اس کے بارے میں ضرور بتائے گا. اس پروٹیسٹ میں کیا چیزیں تھیں, کیا ریکوائرمنٹس تھیں, نیڈس تھیں جو کہ آگے رکھی گئی گورنمنٹ کی, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان پر کوئی بھی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ فاطمہ, اس وقت جو مین ایشو ہے وہ پوری دنیا کے اندر یہ چل رہا ہے انفلیشن کا, اور بلا شبہ ہم ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں. ڈیولپڈ کنٹریز اگر اسے ہٹ ہو سکتی ہیں تو ہمارے جیسے ممالک تو بہت چھوٹی چیز ہے. اگر فیصل آباد کی ہم بات کر لیں اسپیسیفکلی تو فیصل آباد کی پہچان ہمیشہ انڈسٹری, صنعت, مزدور اور تاجر جو ہیں وہ رہے ہیں. تاجر کپڑا بیچتا ہے تو پیسہ ڈیمانڈ جو ہے وہ فیکٹری اونر تک جاتی ہے, فیکٹری اونر تک جب ڈیمانڈ جاتی ہے تو پروڈکشن کرتا ہے, جب پروڈکشن کرتا ہے تو مزدور کا گھر کا جو ہے وہ اسے تنخواہ ملتی ہے, چلتا ہے. یہ تینوں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب گزشتہ روز جو آپ بات کریے, گزشتہ روز ضلع کونسل چوک کے اندر فیصل آباد جو احتجاج پاورلوم سیکٹر, بیسیکلی جو ایل ایس ایم ہے, ہم نے اس دن بھی بات کی تھی, جو لارج اسکیل مینوفیکچرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں سروائیو کر لیتے ہیں. 10 ملیں ہیں, 6 ملیں ہیں, 4 ہیں, ایک او سٹاپ کی, ایک دن پروڈکشن کر لی, ایک دن ویونگ کر لی, کچھ نہ کچھ کر کے اپنا گزارا. لیکن دیکھیں جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کے پاس ایک اسپیسیفک کیش فلو ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے, وہ ایک مخصوص وقت کے لیے اسے ڈمپ کر سکتا ہے, بعد میں اس کے پاس ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں ایس ایم ای کے پاس ایک اور چیز بھی ہوتی ہے فاطمہ. ایک ایس ایم ای کے پاس اگر فار ایگزامپل 1 کروڑ روپیہ ہے نا, تو وہ ایک منتھ کے اندر لاس برداشت کرے گا. جیسے کہ بل, میں کل بل دیکھ رہا تھا تو 3 لاکھ بل تھا, اسے فیول ایڈجسٹمنٹ کے بعد 16 لاکھ بل آیا ہے. لاسٹ منتھ 3 لاکھ اور یہ 16 لاکھ, تو یہ گیپ کون کور کروائے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ کرے گا کیا, وہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے اوپر ڈالے گا. کپڑے کا فی میٹر مہنگا ہوگا, فی میٹر مہنگا کر لیں آپ, نو ایشو, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی مارکیٹس کے اندر آلریڈی جو کپڑا بک رہا ہے وہ نہیں فروخت ہو پا رہا کیونکہ اس کی قیمت بہت ہائی ہے. وہ جیسے ہم نے ڈالر کی بات کرتے ہوئے فاطمہ آپ سے کہی تھی اوقات سے باہر ہے, تو ایک شخص کی خرید سے باہر جب ہو جائے گا تو نہیں خریدے. لوگوں کو اس وقت, ہم نے تب بھی بات کی, لوگوں کی اس وقت پریورٹی پوری دنیا کے اندر کھانا ہو چکا ہے. سب سے پہلے کھانا, پھر چھت. یہ کپڑا جو ہے جو کہ کہیں نہ کہیں پریورٹی فرسٹ سیکنڈ پہ تھی جب لوگ خوشحال تھے, تو وہ پیچھے جا رہی ہے. تو لوگوں نے جب کھانا انہیں نہیں ملے گا تو وہ کپڑا کہاں سے خریدیں گے؟ کپڑا نہیں خریدیں گے تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بھی ڈسٹرب ہے. اس کے بعد یون کی شارٹیج ہے کیونکہ آپ کا آلموسٹ جو کپاس کا ایریا جس میں بلوچستان اور جنوبی پنجاب کا ایریا اور سندھ کا ایریا مکمل طور پر ہٹ ہو چکا ہے کپاس کا. اب آپ کو میں تو 40 لاکھ بیل کی اعداد و شمار لگا رہا تھا, لیکن رات جو انٹرنیشنل کاٹن کی رپورٹ پڑھ رہا تھا اس کے مطابق بھارت اپنے ریٹین کر رہا ہے جو پرانی فگرز ہے. چائنا انکریز کر رہا ہے, امریکہ انکریز کر رہا ہے.
हम इतने डिक्रीज हुए हैं कि हम 50 लाख बेल्स के करीब जाके हिट होंगे, 55 लाख बेल्स हो जाएंगी। अदरवाइज हमारा इस बार टारगेट 1 करोड़ बेल था, हम 40 लाख बेल से भी ज्यादा हिट बैक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए कलमिया, वो कॉटन वाले भी यही रो रहे थे कि अजाफी बिल, और खास तौर पर इस वक्त जब मईशत का जनाजा निकला हुआ है, हमें बैकअप की जरूरत है, हमें सपोर्ट की जरूरत है, तो वहां इजाफी बिल जो है और ओवर चार्जिंग का एक बहुत बड़ी शिकायत जो की जा रही है कि फॉर एग्जांपल 30 डेज की चार्जिंग थी तो 40-40 दिन की जो रीडिंग करके हमारे ऊपर बिल डाले गए। और फातिमा बिलाशुबा 3 लाख के बाद 16 लाख का बिल ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अच्छा, इसके अंदर उनका मुतालबा ये था कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को जीरो रेटेड के तहत 9 सेंट की बिजली दी जा रही है। तो वहां भी जैसे मैंने आपसे भी कहा था उस दिन, एक दिन पहले शो में, कि 9 सेंट की बिजली बिल्कुल जुलाई में उन्हें नहीं मिली। गवर्नमेंट ने कहा कि हम अगस्त से शुरू करेंगे, अगस्त में शुरू कर दी। अब जो सितंबर में अगस्त के बिल आ रहे हैं वो 9 सेंट के साथ कैरियर लगा दिए हैं, जो जनवरी और फरवरी में इन लोगों ने इजाफी बिलों को बस स्टे लिया था, अदालती स्टे तोड़कर फेस्को ने बिल साथ भेज दिए। अब जिसका बिल था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का, मैं कह रहा हूं, जिसका बिल था 8 लाख उसका 14 लाख उसका 16 लाख आ गया, वो डबल हो गया। तो लोग बिल बुला रहे हैं कि इस वक्त जब मुल्क को सिर्फ, अच्छा देखें आप मुल्क की ग्रोथ देख लें, मुल्क की बरामदात देख लें, तो आप डिपेंडेंट है सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर, और अगर आपकी ये संत भी डिस्टर्ब हो जाएगी देन आप कहां खड़े हैं, आप किससे सवाल करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक ये ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुकी है, जो आपको नजर भी आ रहा है क्लियरली, जहां पर चाहे वो बिजली के बिल्स के हवाले से बात कर लें, जो कि ना सिर्फ जो आम हाउस होल्ड्स हैं वहां पर इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है, बट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहा है। जिस तरह बिलाल आपने मेंशन किया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, बट एसएमई सेक्टर को फिजिकल आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है। आपके ख्याल में क्या हमारे पास अभी भी वक्त है सिचुएशन को रिवर्स करने का, और जहां पर हमारे पास कंप्लीटली इस वक्त अगर आप मोस्ट मिल ओनर्स से पूछेंगे कोई ऑर्डर्स मौजूद नहीं है, बहुत लिमिटेड ऑर्डर्स हैं इस वक्त, क्या हम दोबारा से अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएंगे, दोबारा मेंटेन कर पाएंगे उसको? देखें फातिमा, जैसे अभी बता रहे हैं बिलाल साहब के जी, जो हमारी कॉटन की प्रोडक्शन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है सैलाब की वजह से। तो जब आपके पास कॉटन ही नहीं होगी तो फिर आप जितने मर्जी ऑर्डर्स बाहर से ले भी लें तो आपको सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, आपको फिर किसी ना किसी तरीके से इंपोर्ट करनी पड़ेगी कॉटन। जब आप इंपोर्ट करेंगे कॉटन तो आप फिर अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं इस खित्ते के, उनके साथ वो रेट्स नहीं दे सकते इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले जो इस वक्त ये सूरत हाल है कॉटन की, इस पर गवर्नमेंट को वक्त से पहले सोचने की ज़रूरत है कि हमने कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि जो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है हमारी मईशत को। तो अगर हालात जो हैं वो आपको नज़र आ चुके हैं तो आपको वक्त से पहले ये सोचना है, इसके लिए इक़दाम करने होंगे। इसके बगैर आप कहें कि आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में या अपने एक्सपोर्ट्स को बेहतर कर सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि ऑर्डर्स मिलने के बावजूद भी आप अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको बेहतर कर सकें। तो उसके बाद जैसे लोकल इंडस्ट्री की बात हो रही थी, तो जो पावर लूम मालकान हैं उनसे आप जाकर पूछें, वो कहते हैं कि जी प्रोडक्शन हमारी हो रही है लेकिन बिजली के बिल जो इतने ज़्यादा आ रहे हैं वो कहाँ से वो पे करेंगे, जबकि उनको पेमेंट्स ही नहीं मिल रही। मार्केटों के अंदर माल जा रहा है लेकिन वो वहीं के वहीं पड़ा है कि पूरा मुल्क तो इस वक्त सैलाब की जद में है। तमाम जो जनूबी पंजाब की मार्केट्स हैं, सिंध की मार्केट्स हैं या फिर बलूचिस्तान की, वो बंद पड़ी हुई हैं, लोग खरीदारी नहीं कर रहे, वहाँ भी पानी खड़ा है मार्केटों के अंदर। तो यहाँ से माल वहाँ दूसरे शहरों में जा नहीं रहा, इनको पैसा मिल नहीं रहा, पावर लूम मालकान तक पैसा नहीं पहुँच रहा, तो वो किस तरह से अपने बिल अदा करेंगे? वो तो अपने वर्कर्स को इस वक्त जो उनकी उजरत है वो देने से तंग आ चुके हैं। तो इसके लिए हमारी जो अदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उसको सोचने की ज़रूरत है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ये नहीं हम कह सकते कि तबाही के दाने पर इस वक्त तबाह हो चुकी है। जैसे अभी बिलाल साहब ने बताया कि एक बंदे का 3 लाख बिजली का बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है उसकी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल के या दूसरे जो 11 किस्म के टैक्सेस हैं वो डालने के बाद 16 लाख उसका बिल हो गया। तो आप ये देखें कि वो मतलब कि 1 या 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, तो वो जब 15 से 20 लाख वो बिल एक माह का अदा कर देंगे तो वो फिर उनका खसारा कौन पूरा करेगा?
وہ کہاں سے پیسہ جو ہے وہ لگا کے اپنی انڈسٹری کو بچا سکیں گے. تو جو لارج اسکیل مینوفیکچررز ہیں وہ تو کہیں نہ کسی طریقے سے سروائیو کر جاتے ہیں, لیکن ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے اس وقت تباہ ہو چکی ہے. اور سب سے زیادہ جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے وہ جابز کریٹ کرنے والی, جو ہماری پاور لوم سیکٹر ہو, امبرائڈری سیکٹر ہو, یا اس کے علاوہ جو بھی ہمارے چھوٹے یونٹس ہیں. اور ہم اس وقت دیکھیں کہ آپ کے پاس جو انسکلڈ لیبر ہے وہ زیادہ تعداد میں ہے. آپ اگر دیکھیں تو ساری انسکلڈ لیبر جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی فیکٹریز میں, چھوٹے چھوٹے یونٹس میں اپنا روزگار کماتے ہیں. تو جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے, مہنگائی کی صورتحال میں دوسرا آپ کا یہ فیکٹر ہو کہ آپ کے ملک کے اندر بے روزگاری بھی بڑھ جائے, تو پھر حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوتے ہیں. جہاں پر ان امپلائمنٹ کی بات ہے, آئی تھنک آلریڈی جو نمبرز ہیں وہ بہت برے نظر آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ یا تو اپنی جاب انہوں نے کھو دی ہے یا جو بھی ان کا کام تھا, اور بہت سارے لوگوں کے انفیکٹ جو چھوٹے شاپ کیپرز تھے یا چھوٹے کاروبار جن کے تھے وہ سیٹ اپس اب وہ رن نہیں کر پا رہے ہیں. بہت ساری شاپس اپنا بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو بند کرنا پڑ رہا ہے یا پارشلی بند کرنا پڑ رہا ہے, کم وقت کے لیے دکانیں کھولتے ہیں. بلال, کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت کی گورنمنٹ کا فوکس, جہاں پر آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک طرف آپ کو فلڈ کے حوالے سے جو افیکٹڈ ایریاز ہیں, جو لوگ ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ کبھی کہیں کا دورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بٹ ان کا فوکس انڈسٹری کے اوپر بالکل نہیں ہے, جو کہ ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے ہماری جی ڈی پی کے اندر, اوور آل اکانومی کے اندر. فاطمہ, ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے سیلاب کا. اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کے لیے میرے خیال میں اس وقت کسی اور طرف دیکھنا ناممکن ہو رہا ہے, کیونکہ بیسیکلی اگر تو گورنمنٹ ہو نا 2-3 سال کی پرانی, یا گورنمنٹ کو پتا ہو کہ آگے انہوں نے ابھی سروائیو 2-3 سال کرنے ہیں, تو پھر اس گورنمنٹ کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے, ہمیں کچھ سرو کرنا ہے, ہم کچھ کریں گے تو الیکشن میں جا کے عوام کے سامنے جا سکیں گے. تو ان کے لیے سب مین ٹارگٹ ہے ریہیبلیٹائزیشن, ان لوگوں کو بحالی کی طرف لے کے جایا جائے تاکہ وہ لوگ ایٹ لیسٹ یہ نہ فیل کریں کہ مشکل وقت میں ہمیں ساتھ چھوڑ دیا گیا. میرے خیال میں آنیسٹلی کہوں تو وفاقی گورنمنٹ سیلاب زدگان کے ساتھ اور سندھ گورنمنٹ فیئر کام کر رہی ہے. سندھ گورنمنٹ بہت سنجیدہ نظر آئی ہمیں, کیونکہ ہماری اپنی ٹیمیں وہاں موجود تھی تو انہوں نے بھی وہاں سے اپڈیٹ کیا. لیکن پرابلم جو کے پی کے اور جو آپ کا بلوچستان تھا, یہ اب کھلنا شروع ہو چکے ہیں. اب پیمنٹس بھی آ رہی ہیں. پیمنٹس اس لیے یعنی ڈیمانڈ آنا شروع ہو, کیونکہ سردیاں اب شروع ہونے والی ہیں. جیسے آپ نے آغاز میں موسم کا بتایا, تو اگر پنجابی مہینوں کے مطابق لیں تو جو بھادو ہے اس کے اختتام کے ساتھ ہی ساون کا آغاز ہوتا ہے. ساون کے آغاز کے اندر ہی راتیں تھوڑی ٹھنڈی ہونے لگتی ہیں, پنکھے کی ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے, تو آگے اسو آ جائے گا. تو جیسے یہ مہینے سٹارٹ ہوں گے تو موسم بدلے گا. اب موسم بدلنے سے پہلے آرڈرز آنا شروع ہو گئے, کیونکہ اب یہ آرڈرز جائیں گے, لوگوں نے کپڑے سلوانے ہیں پھر پہننے ہیں. تو جو آپ کا کے پی کے ہے اور آپ کا بلوچستان ہے, تو وہاں سے اس وقت آرڈرز آ رہے ہیں. یہ ایک خوش آئند چیز ہے کہ آپ کا تھوڑی سی موومنٹ ہونا شروع ہوئی ہے, جس کی بنا کے اوپر فیصل آباد میں جو ریکارڈ سطح پہ جانے والی کاٹن تھی وہ تھوڑا سا بیلنس ہو کے نیچے گری تھی, اب تھوڑی سی اپنی ایکچوئل پوزیشنز پہ آ رہی ہے. کیونکہ جب ان سے انٹرویو بھی ہم نے لیا تو انہوں نے کہا جی اب ڈیمانڈ تھوڑی سی آ رہی ہے ان ایریا سے. پھر افغانستان کے رستے دیگر ممالک میں بھی ہمارا جو کپڑا جاتا ہے, جو لوکل انڈسٹری سے ہم کہتے ہیں صرف لوکل, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی ہمارا سندھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, سندھ کے اوپر پانی اتر رہا ہے. یہ پانی اترے گا, اترنے کے بعد پھر لوگ اپنے گھروں کو آئیں گے, ریہیبلیٹائزیشن ہوگی تو لوگوں کو کچھ خریداری کپڑے کی طرف لوگ آئیں گے. لیکن ابھی میرے خیال میں وقت لگے گا. اور جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو بلا شبہ سوچنا پڑے گا, کیونکہ معیشت کا سہارا اور جو آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے اس پاکستان کے لیے اتنی مشکل وقت سے گزر کے واپس آنے کے لیے, وہ ہے آپ کے پاس ٹیکسٹائل اور برآمدات. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ ہماری انڈسٹری جتنی امپورٹنٹ ہے اتنی اس کو اس وقت امپورٹنس مل نہیں رہی ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نور الحق بات کر رہا ہوں غازی آباد سے. جی بتائیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہی سے ٹرائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال میں مہنگائی ہو رہی ہے. پچھلے سال بھی ایک چینل پہ بیٹھ کے یہی سب کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے, تو ہمیں کیا پلاننگ نہیں کرنی چاہیے. آپ کی آواز بہت ڈسٹربٹ ہو رہی ہے, اسے آپ کا سوال سمجھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. ایک دفعہ اگر رپیٹ کر دیں اور کوشش کریں کہ ذرا کلیئر اور آہستہ اگر بول سکیں آپ.
جی ہلو جی جی آپ بتائیں جی اپنا سوال ایک دفعہ پھر رپیٹ کیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے اب, جی تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ کوئی پلاننگ کریں, لمبی پلاننگ ہونی چاہیے, منصوبہ بندی ہونی چاہیے. یہ اب ہمارے سامنے محمد بلال ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں, ان کا ایک تو میں بہت بڑا فین ہوں, بہت اچھا یہ نیوز ٹرانس کرتے ہیں. تو سر ہمیں کوئی پلاننگ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے جو عوام ہے, اب مزدور ان کو روزگار ملنا چاہیے, باقاعدہ ان کو رجسٹر کرنا چاہیے کہ اتنے ہمارے مزدور ہیں, ان کو ہمیں کوئی نہ کوئی کام ملنا چاہیے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ہمیشہ آپ کی کالز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمارے ڈسکشن میں جو بھی ڈائریکشن ہم لیتے ہیں اور کن چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں یہ آپ کی کالز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا اور آپ کال کر کر ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لینا پڑے گا. بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سوریا چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. کالر سے بات ہوئی جنہوں نے مینشن کیا اسپیشلی لیبر کے حوالے سے, کس طرح سے اس وقت فیصل آباد شہر میں کام موجود نہیں ہے یا مہنگائی کی وجہ سے کس طرح سے لوگوں پر امپیکٹ ہو رہا ہے. انڈسٹری کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, مہنگائی کا اثر انڈسٹری پر بھی ہے, عام لوگوں پر بھی ہے, عام شہریوں پر بھی ہے, اسپیشلی ورکنگ کلاس یا جو ہم بولتے ہیں جو جابس کرتے ہیں لوگ, آئی تھنک ان پر سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہوا نظر ہے. کچھ کمپنیز کی طرف سے ضرور بہتری کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے اپنے امپلائیز کے لیے, بٹ پھر بھی اس انفلیشن کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل ہے. انفیکٹ ڈبل ہو چکی ہے پرائسز. الیکٹرسٹی کی بات کریں, آپ روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی بات کریں. فضیل, جب آپ دیکھتے ہیں اس وقت جو سچویشن ہے, جس طرح ہمارے کالر نے مینشن کیا, لیبر کی بات کی انہوں نے ان امپلائمنٹ کی بات کی اور مہنگائی کی بات کی, اور کس طرح سے مہنگائی کو لے کر کیا ہماری گورنمنٹ کا کوئی پلان نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا کوئی لانگ ٹرم ان کے پاس سٹیپس نہیں ہونے چاہیے تھے اس مہنگائی کو یا تو کنٹرول کرنے کے لیے یا عوام کے لیے اس ٹرانزیشن کو آسان بنانے کے لیے؟ دیکھیں, وہ جو کالر تھے وہ ایک عام شہری تھے اور وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرنے کہ ہمارے ملک کے اندر لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس کبھی بھی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں رہیں. اور نہ ہی جو ایک اور بات ہے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ اپنا ٹینور پورا نہیں کرتی, جو ایک سب سے بڑی ہماری ناکامی ہے. دیکھیں, جو بھی گورنمنٹ میں آتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں, آپ ان کو پورے 5 سال کرنے دیں تاکہ ان کا پورا پتہ چل سکے کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے عوام کو, کون سے انہوں نے وعدے کیے تھے. جب آپ دیکھیں کہ وہ 3 سال, 3.5 سال, 4 سال کے بعد جب گورنمنٹ ان کی ختم ہو جاتی ہے تو ان کے پاس یہ بھی ایک ان کا جو بیانیہ ہے وہ بن جاتا ہے کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا, یہی تو سال تھا, ہم نے ڈیلیور کرنا تھا لیکن ہمیں اتار دیا گیا. تو یہ حالات جو ہیں وہ پاکستان کے ہمیشہ سے رہے ہیں. لانگ ٹرم پالیسیز ہماری نہیں ہوتی. اگر کبھی پالیسی بن بھی جائے کوئی تو اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتا, جس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ عام شہریوں کو, عام طبقے کو ہوتا ہے, مڈل کلاس لوگوں کو ہوتا ہے. اور یا پھر دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر مڈل کلاس طبقہ بھی بہت کم ہے, غربت زیادہ ہے. آپ کے صرف فیصل آباد شہر میں دیکھ لیں تو لاکھوں کی تعداد میں تو آپ کے پاور لوموں پر مزدور کام کرتے ہیں جو 500 سے 600 روپے ایک دن کا کماتے ہیں. اور آج اگر آپ مہنگائی کی شرح کو دیکھیں تو 500 سے 600 روپے یا 700-800 روپے کمانے والا جو ہے وہ اس کا گزارا کرنا اس دور میں ناممکن ہے. مشکل نہیں, ناممکن ہے, کیونکہ اس کے 2 یا 3 مرلے کا گھر جو ہے اس کا بل 15 سے 16 ہزار روپے آ رہا ہے. تو وہ کیسے بیچارہ 22-24 ہزار کمانے والا جو ہے وہ اس دور کے اندر گزارا کرے گا. اس کے 2-3 بچے بھی ہوں, آخر انہوں نے بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے, فیس دینی ہے, اس کے اور بھی اخراجات تعلیم کے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ دیکھیں کہ 16 یا 15 ہزار آپ 24 ہزار میں بل دے دیں گے, اس کو پھر بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے, پڑھائیں گے کہاں سے. تو ہماری جو پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو اپنا جو ٹینور ہے وہ پورا کرنے دیا جائے. اس کے بعد وہ پالیسیز جو ہیں وہ عوام کو دیکھتے ہوئے بنائیں کہ ہمارے ملک کے اندر مہنگائی کی شرح کیا ہے, انکم عام آدمی کی
کیا ہے اس کے مطابق تمام تر پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ آسانی سے اپنا گزر بسر کر سکے. جس طرح آپ نے بات کی فضیل کہ موسٹ امپورٹنٹلی کبھی بھی کوئی گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. بلال، بریک میں بھی اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کیوں آخر ہمارے ملک میں کبھی بھی کوئی گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پاتی. یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ آخری سال تک آپ ویٹ کرتے ہیں اور یا تو 1 سال پہلے الیکشن سے یا 2 سال پہلے گورنمنٹ اوور ٹرن کر دی جاتی ہے، گورنمنٹ بدل دی جاتی ہے. اس کے پیچھے کوئی اسپیسیفک ریزن؟ اس کے پیچھے تو نااہلیاں ہیں اپنی گورنمنٹ کی. میرے خیال میں اگر 2018 کی عمران خان کی سٹیج پہ یا کنٹینر پہ تقاریریں سنیں تو جو لیڈر بجلی مہنگی کرتا ہے وہ چور ہے، بل جلا دیے جاتے ہیں. میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا، یہ کہا گیا اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہو رہی کہ عمران خان نے کہا تھا میں ان سے لیجسلیشن کرواؤں گا، ان سے نالیاں بھی بنوائی گئی، سولنگ بھی بنوائے گئے. یہی عمران خان صاحب تھے، یہی فیصل آباد تھا. یہاں مجھے یاد ہے ڈائنیسٹی ہوٹل میں کھڑے ہو کر ظفر اقبال سرور کی ٹیکسٹائل پالیسی عمران خان نے پیش کی تھی، اپنے پیج پہ لگائی تھی کہ یہ پی ٹی آئی کی ٹیکسٹائل پالیسی ہے. 3 سال ظفر اقبال سرور سمیت ہم یاد دہانی کرواتے رہے کہ عمران خان صاحب ٹیکسٹائل پالیسی موجود ہے، اسے لانگ ٹرم پالیسی کے طور پہ لگا لیں. اچھا، گورنمنٹ جب جانے لگی اسے 15 دن پہلے ٹیکسٹائل پالیسی آ گئی. تو دیکھیں آپ، ہم اگر کیونکہ اعتراض آتا ہے نا کہ اب ہم مسلم نون جب پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، چلو انہوں نے تو اپنے ادوار میں جو کیا، ان کے ادوار میں یہ بھی ہوا تھا کہ آپ کے شیخ خرم شہزاد صاحب فیصل آباد سے ایم این اے وہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے 17% سیل ٹیکس ختم کر دیں. یہ نون لیگ کے دور کے اندر ہوا لاسٹ 2017-16 کے اندر کہ انہوں نے سیل ٹیکس ختم کر دیا کہ نہ ان سے لینا پڑے نہ دینا پڑے. اور یہ وہ بڑی اچھی پالیسی تھی. ڈی ایل ٹی ایل کے مد کے اندر یہ ڈی ایل ٹی ایل بھی بیسیکلی نواز شریف کی پیش کردہ ایک سفارش تھی کہ جو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کو اس سے زیادہ ایکسپورٹ کرے تو اس کو گورنمنٹ زیادہ انعامات اور کوئی بونس دے گی، جسے ڈی ایل ٹی ایل کا نام دیا گیا. تو آپ لوگ، میں ایک فیصل آباد کی ہم بات کریں تو اس لیے میں زیادہ فیصل آباد پہ فوکس کر رہا ہوں. جو یہ ہمارے دوست نے، ہمارے ایک کالر نے کال کر کے شاعری نے بتایا، دیکھیں یہ کالر جو ہیں یہ ہماری باتوں کی تائید کرتے ہیں بیسیکلی کہ ہم جو آج اس شو میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ سٹی ایٹ 10 میں بات کریں یہ سچ پہ ہے. ہم اپنے پاس سے کوئی من گھڑت کہانی نہیں بنا رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ شعبہ تباہ ہو گیا، یہ لٹ گئے، مر گئے، بلکہ یہ لوگ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کالر کال کر کے کہ ہم لوگ ایک صحیح ٹاپک پہ، بلا شبہ ہم اگر غلط ہوں گے تو ہمیں گائیڈ کر دیں گے آپ غلط کر رہے ہیں. تو یہ اصل موضوع ہے ہمیں ٹریک پہ لانے کے لیے بھی، کیونکہ ہم تو بیسیکلی واچ ڈاگ آف سوسائٹی ہیں، انہی لوگوں کی ترجمانی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جہاں اپوزیشن یا حکومت کہیں بھول بھلائیے میں لگ جاتی ہے تو ہم انہیں بتاتے ہیں آئینہ کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے مسئلے ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے اقتدار میں آئے ہیں. یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے. اب ان بیوقوفوں کو، اب جن کو سمجھ رہے ہیں یہ بیسیکلی عقل مند ہے، وہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، اپنا حق لینے کے لیے نکلے تو ان کا حق دیجئے. تو ہم تھوڑا سا کیٹیگرائز کر کے لے کے آئے. تو ٹیکسٹائل کے لیے ٹیکسٹائل پالیسی تب پیش کی گئی جب گورنمنٹ جانے والی تھی. اچھا، فیڈمک ہے، آپ فورن دیکھیں، میں کل بھی یہ کوشچن مجھے ایک لوم اونر نے کیا، انہوں نے کہا جی آپ بات کرتے ہیں پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ لانے کی. پاکستان میں پاور لوم اونر جو کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر وہ رو رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں، وہ نو کنا ہے کہ ہمیں پہلے ہمارے حقوق دیجیے. فورن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ ہاں، ایک خوشائند چیز ہے جو گزشتہ روز فاطمہ ہوئی ہے، جو کہ اس وقت لیٹسٹ خبر ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کی 40 نکات کے اوپر بہت سیٹسفیکٹری ایک رسپانس دیا ہے کہ ہم سیٹسفائی ہیں. میرے خیال میں جلد اگر ہم گرے لسٹ سے بھی نکلتے ہیں تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک اچھا سٹیپ ہوگا. دیکھیں، ہمیں اس وقت ضرورت ہے پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹیو رسپانس آنے کی کہ ہم بالکل ان تمام چیزیں جس کے اوپر ہمارے اوپر ٹیررزم لگائی گئی، ہمارے پر منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں تو ان سے ہم ہٹ کے اب نکل رہے ہیں. لیکن فیڈمک دیکھیں، نااہلیاں نہیں ختم ہو رہی. اب سی ای او ایک چینج کر کے لگائے ہیں شہنشاہ، جو کہ ڈی جی ایف ڈی اے بھی رہے، ایک اچھے لرنڈ انسان ہے، کام کریں گے. لیکن پھر سوال وہ کھڑا ہوتا ہے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس والے ادارے تھے، یہاں آپ ایک ایسے لوگوں کو لگاتے تھے جو بورڈ انٹرویو کر کے لگاتے تھے، پھر یہاں ایک چیئرمین ہوتا تھا، پورا بورڈ ہوتا تھا. آج 2.5 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں، لوگوں میں پلاٹ کینسلیشن ہوئی، وہ عدالتوں سے اسٹے لے کر اپنے پلاٹ بحال کر لیے، لیکن بورڈ ہی موجود نہیں ہے. بہت سارے، میں مختصر کروں گا، بہت سارے آرڈرز پڑے ہیں، بہت ساری چیزیں پڑی ہیں، لیکن بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے نہ میٹنگ ہو پا رہی ہے، نہ منظوری ہو پا رہی ہے، سب کچھ لٹکا ہوا. فورن انویسٹر کیسے آئے گا؟ جب تک ایک اسٹرکچر نہیں بنا لیا جاتا تب تک کس طرح سے ان مسائل کو حل کیا جائے گا؟ بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک سریہ ٹین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, اسپیشلی فیصل بشیر کی انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں. کوشش کی ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کریں. اینڈ اس وقت چاہے وہ آپ لارج اسکیل مینوفیکچررز کی بات کرتے ہیں, آپ ایس ایم ای سیکٹر کی بات کریں, شاپ کیپرس کی بات کریں, ہر جگہ پر آپ کو ڈفرینٹ طرح کے ایشوز نظر آئیں گے. اینڈ اسپیشلی ٹیکسز کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا اس وقت جو ٹیکسیشن ہے وہ فیئر ہے, اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ لوگوں کے لیے آلریڈی چیزیں اتنی مشکل ہوتی نظر آ رہی ہیں. فضیل, جب ہم ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کی نئی ٹیکسز امپوز کیے جا رہے ہیں, جس میں انڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ٹیکسیشن انوالوڈ ہے شاپ کیپرس کے لیے اینڈ انڈسٹری ایس ایم ای سیکٹر کے لیے, لارج اسکیل مینوفیکچررز کے لیے بھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہماری عوام, ہماری انڈسٹری کے لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ٹیکسیشن مزید برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں فاطمہ, جو حالات جب ملک کے ایسے ہوتے ہیں تو ٹیکسز جو ہیں وہ عوام ہی وہ آخرکار ان پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ آپ ٹیکس کون سے لے رہے ہیں. بجلی کے بلوں میں آپ یقین کریں کہ وہ ادر ٹیکسز, ایکسٹرا ٹیکسز, مطلب آپ کو نام تو دیں ٹیکسز کا, لوگوں کو پتہ تو چلے کہ وہ کون سا ٹیکس ادا کر رہے ہیں, وہ کس لیے ادا کر رہے ہیں ٹیکس. دوسری بات ہمیشہ جو ہماری ہوتی ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں یورپ کنٹریز کی کہ وہاں پر لوگ اتنا ٹیکسز دیتے ہیں, اتنے ٹیکس پیئرز ہیں, تو وہاں پر سہولیات دیکھیں کہ وہ اپنے شہریوں کو کون کون سی دیتے ہیں. یہاں پر آپ ٹیکس کے اگینسٹ کیا سہولت دیتے ہیں شہریوں کو, اپنے لوگوں کو؟ کوئی بھی ایسی سہولت آپ نہیں دیتے. دوسرا آپ یہ کہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں جو رجسٹریشن کرواتے ہیں, ایٹ دی اینڈ آپ ان کو ہی تنگ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ نئے جو لوگ ہیں ان کو اپنے اس ٹیکس نیٹ میں شامل کریں. بالکل ٹیکس نیٹ میں شامل کریں. لیکن لوگوں کو اس وقت ڈر, اتنا خوف, اتنا ایف بی آر کا ہے کہ وہ اس نیٹ میں رجسٹر ہی نہیں ہونا چاہتے. ان کو یہ خوف ہے کہ شاید اگر ہم ٹیکس پیئر بن جائیں گے, ہم ان کے ایک وہ ڈیٹا میں شامل ہو جائیں گے تو وہ ہمیں ہی تنگ کریں گے. یہ ایک لوگوں کا یقین کریں کہ المیہ بن چکا ہے. تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے ایف بی آر کو چاہیے کہ وہ اپنا ڈر ختم کریں, لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ اس میں آپ کا فائدہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو فائلرز ہوتے ہیں, بہت ساری ایسے کاروبار کے اندر ہوتا ہے کہ جو فائلر ہوگا وہ 1% ٹیکس دے گا, جو نان فائلر ہوگا وہ 2% ٹیکس دے گا. تو اگر اس اینگل سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جب آپ ٹیکس نیٹ میں رجسٹر ہوں گے تو آپ کو یہ فائدے ملیں گے, آپ کو یہ فائدہ دے گی گورنمنٹ. جب آپ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں, آپ صرف لوگوں کو کہتے ہیں جی ٹیکس دیں ٹیکس دیں, تو ایسے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے جب تک آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ گورنمنٹ آپ کے لیے ٹیکس نیٹ میں آنے پر یہ سہولیات دے رہے ہیں. آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا ایکچولی میں ٹیکس نیٹ میں شامل ہونے کا؟ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لقمان خان بات کر رہا ہوں جی, فیصل آباد سے. جی بتائیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں میڈم ایک تو بتانا چاہتا ہوں کہ حالیہ بلوں میں جو حکومت نے مہنگائی کی ہے, اس سے غریب آدمی, سفید پوش آدمی جو مڈل مین ہے, اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اب حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ غریب آدمی جائے تو کہاں جائے. سیکنڈلی میں نے یہ بات کرنی تھی کہ جس طرح انہوں نے تنخواہیں بڑھانے کا کہا تھا کہ غریب مزدور کی تنخواہ 25,000 روپے کم از کم اس کی ماہانہ اجرت کرنی ہے, تو جس مرضی فیکٹری چلے جائیں, آفس چلے جائیں, یا کہیں بھی آپ کسی بھی فیکٹری لوم میں چلے جائیں, کسی بھی ورکر کی وہاں پر تنخواہ نہیں ہے 25,000 روپے. مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, تنخواہیں بڑھا نہیں رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ لوگوں کا زندگی گزارنے کا جو معاملہ ہے وہ اجیرن ہو گیا ہے. تو آپ کے چینل کی توسط سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت ہوش کے نہن لے, پاکستانیوں پر رحم کرے. خصوصاً فیصل آباد انڈسٹریل شہر ہے, یہاں پر بے حد بے روزگاری بڑھ گئی ہے, پاور زوم بند ہو گئی ہیں, ملیں بند ہیں. غریب آدمی کام کرے تو کہاں پر کرے. تو آپ کے چینل کی توسط سے یہ بات میں پہچانا چاہتا ہوں جی کہ خدا را حکومت ہوش کے نہن لے, غریبوں کے لیے, مزدوروں کے لیے ان کو سہولیات دے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, اور بہت ہی
امپورٹنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے رکھنے کے لیے. جس طرح سے ہم شو میں پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے آف کورس کہ جتنا مشکل اس وقت ایک عام شخص کے لیے, ایک عام شہری کے لیے چیزوں کو مینج کرنا ہو گیا ہے, شاید ہی آپ کو کسی اور وقت میں یہ پہلے نظر آیا ہو. اینڈ گورنمنٹ کیا ریئلائز نہیں کرتی ہے, ریئلائز کرنا نہیں چاہتی ہے, لیکن پرائیورٹیز کیا ہیں اس وقت گورنمنٹ کی. اینڈ آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے. بلال, آپ کے خیال میں جو ایک عام شخص ہے, عام لیبر ہے, جس طرح ہمارے کالر نے بات کی 25,000 روپے منیمم سیٹ کی گئی ہے ویج, لیکن کیا یہ ویج ایکچولی میں اس وقت فیکٹریز میں دی جا رہی ہے؟ اچھا فاطمہ, جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے نا, ان کو تو دینی پڑتی ہے, کیونکہ دیکھیں جب آپ معاہدے کرتے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپورٹس کے آرڈرز آتے ہیں, تو آپ کو یہ سب کچھ مینٹین کرنا پڑتا ہے, وہ تو آٹومیٹکلی مل جاتا ہے. یہ پرابلم جو دوست کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ لوکل انڈسٹری کے ساتھ بہت درپیش آتا ہے. ہم نے دیکھا نہیں کہ ایئرپورٹ چوک سینکڑوں دن بند رہا, لوگ وہاں دھرنا دے کے مزدور بیٹھے رہے, صرف وہ یہی تھا کہ ماہانہ اجرت گورنمنٹ نے 25,000 کی ہوئی ہے, تو وہ 25,000 نہیں ہو پا رہی. تو بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے, بڑی انڈسٹری ہے, وہاں 25,000 مل بھی رہی ہے, اور وہ مالکن جیسی بھی انہیں دینی پڑتی ہے, ادروائز ایکسپورٹ آرڈرز کینسل ہو جائیں گے. لوکل انڈسٹری کے ساتھ مسائل درپیش آتے ہیں, اور یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلے کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ ریٹین کر رہا ہے. لیکن آپ نے اس کالر کا درد سنا ہے کہ جینا محال ہو رہا ہے, جینا مشکل ہو رہا ہے. میرے خیال میں آپ نے کچھ دن پہلے مفتاح اسماعیل کا وہ پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی, جس میں وہ رو پڑے تھے. تو اندازہ گورنمنٹ کو بھی ہے کہ جینا کتنا مشکل ہے, لیکن خدا را آپ بالکل درد کے ساتھ رو رہے ہوں گے, لیکن آپ کے یہ آنسو لوگ, میں نے کل انٹرویو کیا تو میں نے کہا مفتاح اسماعیل بھی درد رکھ رہے ہیں, وہ رو پڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ مگر مچھ کے آنسو ہیں. آپ کا وہ بیان بھی مجھے یاد ہے جب مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم سخت فیصلے لے کر اپنی سیاست نہیں بچائیں گے, اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیں گے. بہت سارے ایسے فیصلے کیے گئے جو کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا. پاکستان شکر الحمدللہ انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق اس پوزیشن سے باہر آ چکا ہے, لیکن اگر اس پوزیشن سے باہر آ چکا ہے تو ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ نے 3 ماہ کا تیل سٹور کیا تھا, جس بنا کے اوپر مئی, جون اور جولائی کے ہمیں فیول ایڈجسٹمنٹ پڑا. اب تو وہ 3 ماہ مکمل ہو چکے ہیں. اب جولائی کے اندر, اگست کے اندر, اب اگست کے اندر وہی بیرل جو 124 کا تھا وہ 80-82 روپے بیرل ہو گیا. اب تیل خریدیں, انٹرنیشنل مارکیٹ سے اب تیل اٹھائیں, اٹھا کے دے سبسڈی گورنمنٹ عوام کو کہ آپ 123 کی بجائے 82 روپے جب ہوگا بیرل, تو آپ اس کا اعداد و شمار کاؤنٹ کر کے دیں عوام کو سبسڈی. جب سبسڈی دیں گے عوام کو سکھ سانس آئے گا, فیول ایڈجسٹمنٹ ہٹ جائے گا, تو لوگوں کو کچھ جینے کا تھوڑا سا میسر آئے گی زندگی کے لیے, چانسز ہوں گے کہ ہم جی بھی سکتے ہیں. تو دیکھیں خودکشی کی ریشو بڑھے گی, ہم اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتے, کنڈیم کریں گے بالکل, کیونکہ گورنمنٹ کو بھی اپیل کریں گے کہ اس لحاظ سے بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے فاطمہ, بہت امپیکٹ کرتا ہے. ان لوگوں نے پیسہ مارکیٹ میں لے کے آنا تھا, ہمارے پاس آنا تھا, ہم نے ڈیمانڈ پوری کرنی تھی. اب دیکھیں جو آپ کا سندھ اور جنوبی پنجاب ہے, اس کے انڈے اور مرغی کی بھی سپلائی آپ کے اوپر پڑ چکی ہے. جتنا بوجھ, ابھی وہ لوگ کھلے نہیں ہیں, ابھی انہوں نے اوپن ہونا ہے. جس دن وہ اوپن ہوں گے پانی اتر جائے گا, مطلب گاڑیاں جانا شروع ہو جائے گی. جیسے کل کلام کا رستہ کھل گیا ہے, تو یہاں بھی سپلائی ہونی ہے کل چکن کی. تو جب ابھی آنے والے دنوں میں برائلر مرغی کے گوشت کے اوپر وزن آنا ہے, انڈوں کے اوپر وزن آنا ہے, تو لوگوں یہ چیزیں آمد و رفت ہے. آپ کا پیاز سستا ہوا 300 سے 70 روپے کلو ہو گیا آج, کیونکہ بلوچستان سے پیاز آنا شروع ہو گیا. اب منڈیاں کھلیں گی, کچھ چیزیں اوپر جائیں گی, کچھ نیچے آئیں گی. اینڈ بلال, ایک چیز جو کہ آئی تھنک ہمیشہ ہوتی ہے کہ اوپر ضرور جاتی ہیں پرائسز, بٹ نیچے بہت مشکل سے آتی ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, آواز سن پا رہی ہیں میری؟ ایک دفعہ پھر میں پوچھ لیتی ہوں اگر ہماری کالر کو ہماری آواز آ رہی ہے یا نہیں. ہیلو جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, کامران بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی بتائیں, کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی آپ ہی, ہیلو. جی, کچھ پوچھنا چاہیں گے یا کچھ شیئر کرنا چاہیں کامران گے؟ بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی بتائیں, کچھ پوچھیں گے یا کچھ شیئر کریں میں گے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ غریب عوام پہ جو یہ بجلی کے بم آئے دن گرائی جا رہی ہے, تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ جس کی مڈل کلاس لوگ ہیں, جو 4-5 سال کے بندے ملازم ہیں, 20-25-30 ہزار دن کی تنخواہ ہے, وہ کیا کریں, کس طرف جائیں؟
تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو مسیحا بھیج کے جس ظالموں سے جان چھوٹ گئے ہماری ان لوگوں سے، ان کی عیاشیاں گورنمنٹ جو بڑے اقتدار لوگ بیٹھے ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، غریب عوام مارتی، انہوں نے بجلی کے بل اتنے بھیج رہے ہیں، کیا کرے بندہ، کدھر جائے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک لائن سے ہی بجلی آتی ہے، جب وہ 100 یونٹ کراس کرتی ہے اور ڈبل یونٹ کیسے ہو جاتا ہے، وہ اس کا ریٹ ڈبل کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ کائنڈلی میرا یہ آپ کے پرسنل سے ان کا پیغام ہے کہ یہ پالیسی بنانے والے کیا نشے میں پالیسی بناتے ہیں، نشہ کر کے پالیسی بناتے ہیں یہ بنانے والے، کہ ایک لائن سے جب کسی گھر کو بجلی جاتی ہے تو وہ 100 یونٹ کے بعد اس کا ریٹ ڈبل کیسے ہو جاتا ہے؟ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کامران موجود ہے فیصل آباد سے، جنہوں نے بجلی کے ریٹس کے حوالے سے اسپیشلی ان کی کنسرن تھی، ہونی بھی چاہیے. فضیل، بجلی کے ریٹس آسمان کو چھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایکچولی میں کامران کا جو پوائنٹ ہے کہ کیسے، کیوں بجلی کے ریٹس اتنے بڑھائے جا رہے ہیں، کیوں بیٹر مینجمنٹ نہیں ہے اس وقت میں، اور کچھ ہی مہینوں میں اگر ہم ڈفرنس دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق آپ کو بجلی کے ریٹس میں نظر آئے گا. کوئی خاص وجہ اس کے پیچھے؟ دیکھیں، بجلی کے بلوں کی تو آج کل ہر جگہ پہ آپ دیکھیں احتجاج ہو رہے ہیں، یا پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں. جیسے وہ بھائی بتا رہے تھے کہ اگر کوئی ایک تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ کیسے سروائیو کر پائے گا، کہ جس کی 25,000 سیلری ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر وہ 24 سے 25,000 مہینے کا کماتا ہے تو اس کو 15,000 یا 16,000 بل آ جاتا ہے، تو وہ گھر اپنا کیسے چلائے گا؟ تو جیسے گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ 200 یونٹس پر جو معاف ہوگا آپ کا ایف پی اے، اس کے بعد پھر 300 یونٹ کا کہہ دیا. تو جب 300 یونٹ سے کراس کرتے ہیں تو وہ پھر ایک سلیب ریٹ ہے وہ دے دیتے ہیں، اور اب کل یا پرسوں گورنمنٹ کی جانب سے وہ بھی واپس لے لیا گیا. تو اس وقت بجلی کے بلز جو ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ بن چکے ہیں اس پوری پاکستانی قوم کا. آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں جا کے کہ لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ پریشان ہیں. لوگوں کو کھانا جو ہے وہ بھی اب ان کی وہ پریورٹی نہیں رہی. سب سے پہلے لوگ، کل میں ایک مجھے بندہ بتا رہا تھا کہ میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے اپنے گھر والوں کو دے دیے کہ یہ بجلی کے بل کے لیے رکھ لیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ راشن لے آئیں یا کچھ اور چیزیں خرید لیں، بلکہ بجلی کے بل کے لیے انہوں نے پیسے سب سے پہلے الگ کیے، کیونکہ وہ تو پتہ ہے کہ دینا ہی دینا ہے. اس گرمی کی شدت میں آپ بچوں کو بھی بغیر بجلی کے نہیں رکھ سکتے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دیں، کوئی جو جیسے بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو کنٹرول کیا جائے. تھوڑا سا عوام کا سوچیں کہ ہماری عوام کی انکم کتنی ہے اور وہ کیسے ان کو بجلی کے بل جو ہیں وہ جا رہے ہیں گھروں میں. تو یہ صرف وہی سوچ سکتے ہیں جن کی انکم بہت کم ہے اور بجلی کے بل اتنے زیادہ آ جائیں. بالکل، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر بالکل ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں نہ جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سریہ چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ فیصل آباد شہر کے جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کے بارے میں ضرور بات کریں. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی رائٹ ناؤ آئی تھنک جو فلڈ کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے کسی بھی اور چیز کو ڈسکس کرنا بہت مشکل لگتا ہے. بہت مشکل لگتا ہے کہ جس وقت میں ہمارے ملک کی اتنی لارج پاپولیشن اور اتنا بڑا علاقہ انڈر واٹر ہے، پارشلی انڈر واٹر ہے، یا پھر سیلاب کی وجہ سے آلریڈی افیکٹ ہو چکا ہے اور پانی چاہے ریسیڈ کر رہا ہوا اس پوائنٹ پہ، یہ زندگیاں دوبارہ ری بلڈ کرنے میں شاید بہت لمبا وقت لگے گا. اور جب ری بلڈ ہو بھی جائیں تو شاید کبھی بھی جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں وہ شاید کبھی ان کی لائف نارمل نہ ہو پائے دوبارہ، وہ نارمل سی کبھی دوبارہ شاید ان کو زندگی میں نہ مل پائے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیارے اس سیلاب میں کھو دیے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس سیلاب میں کھو دی، آئی تھنک ان کے لیے کبھی واپسی نہیں ہو پائے گی. فائنینشلی شاید وہ دوبارہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر پائیں گے، لیکن وہ ٹراما، وہ غم شاید کبھی ان کے لیے تبدیل نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا. اسے ڈیفینیٹلی جب بھی ہم کسی اور ٹاپک کی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، تو بیک آف آر مائنڈز ہمارے دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی شکایت کریں، اپنی بات کریں، اپنے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں. جب ان لوگوں کے مسائل سے تو ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. ہم کبھی بھی جو وقت وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس کے بارے میں شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت میں ہم کوشش کریں
کہ جتنا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی بھی طرح سے مدد کر سکتے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اور اس وقت ہمدردی کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے ان بھائی اور بہنوں کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. آگے بڑھتے ہوئے، کیونکہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ وہ لوگ ہیں. ہمارا فرض ہے پاکستانی ہونے کے ناطے. اسی کے ساتھ کچھ اور ایشوز کے بارے میں بھی بات کریں گے جو کہ اس وقت ملک میں موجود ہیں، اور نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ ان علاقوں میں موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی جو دوسرے ایریاز میں موجود ہیں، آگے چلتے ہوئے بہت مشکل کا باعث بن سکتے ہیں. اسپیشلی مہنگائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، انفلیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو کہیں پر رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. جو لوگ پہلے بڑے آرام سے اپنے گھر کی نیسیسٹیز پوری کر پاتے تھے، آج وہ اس طرح کے وقت میں آ چکے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہمارے لیے کھانا ضروری ہے، کیا ہم اگر یہ کھانے کی اشیاء چھوڑ دیں تو کیا ہمارا جو راشن ہے وہ ہم پورا کر پائیں گے. لیکن پھر بھی اگر آپ اسٹیپل فوڈز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر کسی بھی طرح کی شارٹیج آپ کو نظر آتی ہے یا افورڈیبلٹی کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کس طرح سے ہماری عوام کوپ کر پائے گی. پہلے ہی ملک میں اتنے مشکل حالات ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے کس طرح ہماری پاپولیشن آگے بڑھے گی، کس طرح ہمارے جو شہری ہیں وہ سروائیو کر پائیں گے. گورنمنٹ کی پرائیورٹیز اس وقت سمجھنا بہت مشکل ہو رہا ہے، بیکاز اگر آپ اپنے ملک کے شہریوں کو بیسک نیسیسٹیز تک نہیں دے پا رہے تو کس طرح سے آپ کریں گے چیزوں کو، کس طرح سے آپ بہتر کریں گے لوگوں کی زندگیاں، کس طرح شہریوں کی زندگیوں کو آپ ایکچولی میں امپروو کر پائیں گے. تو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے اسی حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ شاہد ممتاز باجوہ صاحب موجود ہیں، پریزیڈنٹ سپر مارکیٹ ایسوسی ایشن ہیں اور چیئرمین فلور ملز بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ حاجی محمد اشفاق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین سپر مارکیٹ ایسوسی ایشن ہے، سٹی کیش اینڈ کیری کے سی ای او بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کریں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی ایشو کو ڈسکس کرنے سے پہلے آئی تھنک اسپیشلی آج کل مجھے ہمیشہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے کمپلین کریں، ہم کس طرح سے شکایت کریں، ہم کس طرح سے کہیں کہ ہمارے مسائل ضروری ہیں. کوشش ہوگی کہ ایٹ دی اینڈ اس چیز کو بڑا امپورٹنس دیتے ہوئے ہم آج کے ایشو کو ڈسکس کریں. انفلیشن اور اسٹیپل فوڈز کے حوالے سے جو مسائل اس وقت ملک میں موجود ہیں، آٹے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، نہ صرف پرائسز بڑھنے والی ہیں کچھ ہی وقت میں، لیکن کیا اویلیبلٹی کے حوالے سے کچھ بہتری نظر آئے گی ہمیں آنے والے وقت میں، یا مزید مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جب اسٹیپل فوڈ آپ کا افیکٹ ہوتا ہے، ایک ایسی چیز، ایک ایسی نیسیسری اشیاء جو کہ ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہے اور روز استعمال کی جاتی ہے، کیا اس وقت پر ہم اس پر کمپرومائز کر پائیں گے؟ ہماری عوام کس طرح سے اپنے گھر پر رہتے ہوئے یا اپنے گھر کا چولہا جو ہے وہ جلتا ہوا رکھ سکتی ہے؟ اس کا میں میڈم آپ کو جواب دیتا ہوں، کیونکہ فلور ملز کو میں دیکھ رہا ہوں اور کئی عرصے سے آپ کے پروگرام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہیں، جتنا آپ نے یہ انٹرو میں سارا بتایا ہے. دیکھیں باقی دنیا میں تو شاید آٹے کی اتنی اہمیت نہ ہو، چونکہ ہماری یہ نیسیسری ایک فوڈ ہے، تو اس حوالے سے خاص طور پہ پاکستان میں ایشین کنٹروں کے اندر جو ہے نا وہ ہماری یہ بہت بنیادی ضرورت ہے. اور ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہماری پیداوار بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے یہ بتایا نا کہ دن بدن جو ہے نا وہ کسی چیز میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، آج ریٹ کچھ ہے کل کچھ ہے، یہ گورنمنٹ لیول کا کام ہوتا ہے کہ جن کو انہوں نے ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتوں نے، اس میں ہم بھی لوگ شامل ہوں گے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، انہوں نے اپنی ایک ذاتی مفاد کے لیے بہت ساری ایسی ترامیم کروا دی ہیں کہ جس کا جو خمیازہ ہے وہ عام عوام بھگت رہی ہے. مثال کے طور پہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے تحت گندم کا ریٹ جو ہے پہلے وفاقی حکومت طے کرتی تھی، اور عموماً یہ ہوتا تھا کہ نومبر دسمبر میں ویٹ پالیسی آتی تھی، چاروں صوبوں میں یکساں ایک اس کا ریٹ ہوتا تھا کہ جو گورنمنٹ خریدے گی اس کے بعد جس ریٹ کے بعد وہ ریلیز کریں گے. آٹے کا ریٹ بھی وہی طے کرتے تھے، اتنا وہ زیادہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں تھا. اور کاشتکار کے لیے بھی ضروری تھا کہ اس کے لیے پہلے ہی پتہ لگ گیا نومبر میں جب اس نے کاشت کرنی ہے کہ میں کنولا کاشت کروں، گندم کروں، مجھے کون سا ریٹ ہے، کون سا کمپیریزن ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ 18ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس کے اندر صوبوں کو اختیار ہو گیا. لاسٹ ایئر بھی سندھ کا ریٹ اتنا زیادہ تھا کہ پنجاب کو مجبوراً اس کے اوپر جانا پڑا.
میں خود ایک کاشتکار ہوں, مجھے خود اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارے بہت ساری چیزیں جو نا مہنگی ہو چکی ہیں, پیسٹی سائڈ مہنگا ہو چکا ہے, تیل مہنگا ہو چکا ہے, بجلی کے یونٹ بہت مہنگے ہو چکے ہیں. لیکن بنیادی چیز ہے کہ جب تک آپ اس کے اوپر سبسڈائز نہیں کریں گے, کسان کو سہولت نہیں دیں گے تاکہ اس کی پیداوار زیادہ ہو اور اس کی قیمت کم رکھیں, تاکہ چکیں کسان فرض کریں 100 کے اندر 30 ہے نا, تو 70 لوگ کھانے والے ہیں. تو آپ پہلے 30 لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے لیے جو ان کی زرعی ادویات ہیں, ان کا بیج ہے, کھاد ہے, اس کو سبسڈائز کر کے دیں. وہ چند لوگوں کو کرنا پڑے گا اور باقی 70% لوگ جو ہے نا اس سے مستفید ہوں گے, اس کی قیمت کم ہوگی, جس طرح کہ دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے, انڈیا میں ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت بھی جو ڈی اے پی کی کھاد کی ایک بوری تھی پچھلے سال 700-800 کی, آج وہ 7-8 ہزار کی تھی, آج وہ 13,000 کی مل رہی ہے, بلکہ ملتی نہیں ہے. پچھلے جو ویٹ سیزن تھا اس کے اندر بھی یہ چیزیں کم تھیں اور کاشت ہی کم ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں پنجاب میں جو سندھ نے جو ہے نا وہ ریٹ اناؤنس کر دیا جی 4,000 روپے فی من, اور پنجاب کو مجبوراً اس پہ 3,000 کرنا پڑا ہے. اب پہلے پنجاب کے اندر بڑا کول اینڈ کام طریقے سے جو سبسڈائز آٹا تھا عوام کو سستا مل رہا تھا, اس کی قیمت تھی 980 روپے فی 20 کلو گرام اور 490 تھی 10 کلو گرام کی. اب انہوں نے آئندہ آنے والے ہفتے سے منڈے سے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کی قیمت جو گندم کی ہے وہ بڑھا کے ہمیں 2300 روپے دیں گے اور 1360 روپے جو ہے وہ تھیلا 20 کلو کا ہو جائے گا, جو کہ 500-550 روپیہ ایک تھیلے کے پیچھے قیمت بڑھ جائے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی, مزدور آدمی جس کی دہاڑی جو ہے وہ وہی 700-800 یا 1000 روپیہ ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بجلی کا بل دے گا کہ وہ گندم کی روٹی کھائے گا. سب سے بنیادی چیز غذا کی جز جو ہے نا وہ آٹا, چاہے کہ وہ چائے کے ساتھ بھی ایک روٹی کھا لے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکام بالا کو چاہیے کہ جو ریئل سٹیک ہولڈر ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے, ہمارے پاس گندم بھی اس سال بھی ماشاءاللہ کافی تھی. میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اس کی ترسیل غلط ہوتی ہے. جہاں پہ آبادی کم ہے وہاں پہ بھی اتنا ہی کوٹا دے رہے ہیں, جہاں پہ آبادی زیادہ وہاں پہ بھی. ہمارا فیصل آباد شہر جو ہے یہ تیسرا ملک کا بڑا شہر ہے اور اس میں 2 سے 2.5 ملین لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ ساتھ آپ کے فیڈمک ہے اور دیگر انڈسٹری اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ دوسرے شہروں سے لوگ آ کے رہ رہے ہیں اور وہ آٹا بھی یہیں سے کھا رہے ہیں جن کا ریکارڈ نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا وہ کوٹا اس حساب سے کم دیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملوں والا کا اور محکمہ خوراک کا اور انتظامیہ کا ایک بڑا اچھا لائزون ہے, جس کی وجہ سے ابھی تک آپ کو آٹے کی فیصل آباد میں شارٹیج نہیں ہے. لیکن لامحالہ ایک تو قیمت بڑھے گی اور اس کے بعد پھر اس کی شارٹیج بھی آئے گی. یہ اس کا میں قبل از وقت بتا رہا ہوں کہ یہ آنے والے ہفتے کے بعد آپ کو بہت ساری پرابلم کو فیس کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سنجیدگی سے سوچے. ایک تو یہ ریٹ نہ بڑھائے, کیونکہ جن حالات میں لوگ عوام پس رہی ہے, جہاں پہ آپ نے 50-60 ارب پہلے سبسڈی دی ہے, تو اتنے جو شاہانہ خرچے ہیں وہ کم کر کے کسی غریب آدمی کے منہ میں ایک روٹی کا نوالا چلا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومتوں کے پاس بہت سارے وسائل ہوتے ہیں, لیکن ایک ہی فوکس کر لیا کہ آٹے کو مہنگا کر دو. دیکھیں بنیادی چیز ہے, جب تک آپ تیل نہیں سستا کریں گے ہر چیز کی قیمت بڑھتی جائے گی. کھانے والی چیزیں ہیں 50 ہیں, ہمارے سٹوروں پہ آپ جائیں, یقین کریں کہ جو چیز آج سے 1 سال پہلے 10 روپے کا ایک تھیلی تھی نا نمک کی, وہ آج 30 روپے کی ہے. اگر کوئی بنیادی جو گروسری کی چیزیں ہیں وہ 30 سے 35 سے 40% اس کی قیمت بڑھ چکی ہیں. اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا دوسری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر بھی دنیا کے کام کیا ہے کہ یا تو اوپن چھوڑ دیں. ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ مارکیٹ کو اوپن چھوڑتے. یہاں پہ بہت اچھی جو ہے نا آپ کی ادارے بنے ہوئے ہیں, ریگولیٹر اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ کام نہیں کر رہے. اگر وہ کام کریں اور اچھے اور جو جینون سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی پالیسیز بنائیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی حد تک کمی ہو سکتی ہے. لیکن جو چیز پیدا ہی کم ہو رہی ہے یا آپ کے پاس کام ہے اس کا تو حل نہیں ہے, لیکن اس کی تقسیم میں اگر بہتری کر لی جائے. ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو ان کو 10 روٹیاں دیں, اگر ایک گھر میں 2 لوگ ہیں تو ان کو 10 نہ دیں, وہ مس یوز ہوگا. تو اس لیے میری آپ کے چینلز کے حوالے سے یہ ایک اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے چودھری پرویز علی سے کہ آپ کے پاس جتنی گندم ہے آپ وفاق سے اور ان سے مانگیں اپنا حصہ, اور اپنے صوبے کے اندر اس کی تقسیم کو بہتر کریں اور بالکل قیمت نہ بڑھائیں. اس سے غریب عوام کا آپ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی. اینڈ آئی تھنک ایک ایسا پوائنٹ اب ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پر اگر فوری طور پہ ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کیا جاتا, جس طرح آپ نے بات کی کہ 30 سے 40% آپ کو انکریز نظر آیا ہے ڈیلی استعمال کی اشیاء میں, اور یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں
ایک عام شخص جس کی سیلری میں کوئی انکریز نہیں آیا, جس کی آمدن میں کوئی انکریز نہیں ہے, وہ کس طرح سے مینج کر پائے گا ان چیزوں کو, اور کس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے فوڈ سیکیورٹی آئی تھنک کسی بھی شخص کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی ملک کی پاپولیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب وہی ایٹ رسک ہو جائے گی تو کس طرح سے ہماری عوام سروائیو کرے گی. ڈفرینٹ اور ایشوز کو تو فیس کرنا ہی پڑتا ہے, لیکن فوڈ سیکیورٹی کا ایشو جب بن جاتا ہے تو آئی تھنک سب کے لیے یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. کسی بھی خاندان کے لیے, کسی بھی فیملی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے لیے جو ہے فوڈ کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے ان کو فکر نہ کرنی پڑے. آپ کے خیال میں جہاں پر آج دیکھتے ہیں خریدار جو آتے ہیں سپر مارکیٹ میں, کیا دیکھتے ہیں اتنا ہی خریدتے ہیں جتنا پہلے خریدا کرتے تھے؟ قوت خرید میں کوئی ڈفرنس نظر آتا ہے؟ جی کافی زیادہ تقریباً ہو گیا یہ. جیسے آپ کل کی بات ہے کہ یونیلیور, P&G اور نیسلے یہ مین سٹیک ہولڈر ہیں جو سپر مارکیٹ میں ان کی اشیاء ہوتی ہے. اب نیسلے ملک پیک 20 روپے لیٹر بڑھا کل کے دن میں, تو ایسے ہی یہ لپٹن چائے کی پتی 1500 روپے کلو, اس کا ریٹ کل بڑھا. تو اس طرح روزانہ ہر ہفتے جب کسٹمر نے 15 دن بعد یا مہینے بعد گراسری لینے آتا ہے تو وہ اکثر کاؤنٹر پہ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں ان سے بحث شروع ہو جاتی ہے, یہ تو آپ نے ریٹ بڑھا دی. اب یہ ریٹ کمپنی ڈے بائی ڈے وہ کبھی کہہ دیتے ہیں جی بجلی کا بل بہت زیادہ ہے یا ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے. یہ اصل تو یہ مسئلہ ہے کہ ڈالر سٹیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہر چیز باہر سے آتی ہے تو وہ لوگ ریٹ بڑھائی جا رہے ہیں. پھر ایک ایشو یہ سیلاب کا ہے. اب کل نسلے والے ساری کمپنی والے کھڑے تھے سٹی کیش اینڈ کیری, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہر ہماری پروڈکٹ میں دودھ کا استعمال ہے, تو کیونکہ جتنی جگہ پہ سیلاب آ گئے تو دودھ کی پیداوار تقریباً آدھے سے بھی کم ہو گئی, جس کی وجہ سے یہ ریٹ مزید بڑھتے جائیں گے. یہ اصل میں یہ اس کی صحیح تو مہنگائی کی وجہ ہے. پھر لوگ اب خریداری صرف ضروریات زندگی کی چیزیں لے رہے ہیں, دوسری چیزیں نہیں لے رہے. تو لیکن پھر بھی سٹور والے جو ہم تو جتنا ہمارے پاس پہلا سٹاک پڑا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کسٹمر کو ابلائج کریں, کوشش کریں کہ اپنا مارجن کم کریں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو باقی یہ سیلاب زدگان کے لیے بھی سٹور ایسوسی ایشن سپر مارکیٹ نے بڑا اچھا نظام بنا کے لوگوں کے لیے سیلاب زدگان کے علاقوں کے لیے 2.5 ملین کا سامان ہم نے بھیجا بھی ہے سارے سٹوروں والوں نے. تو یہ ہمارا اس کے علاوہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ جو فیصل آباد کی انتظامیہ ایک DC کاؤنٹر لگایا ہوتا ہے, تو اس پہ ہم نے سب لوگوں کے لیے وہ جو سستا چیزیں ہیں رکھی ہوتی ہیں, لیکن جتنا اس کے لیے گورنمنٹ کو ہمیں ساتھ ہمارا ملنا چاہیے وہ نہیں سپورٹ نہیں کرتی. وہ بڑی دفعہ ہم مل کے جو انتظامیہ اس کو کہہ چکے ہیں, تو یہ مین ایشو یہ ہے. اینڈ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈونیشن کے حوالے سے, فلڈ ریلیف میں حصہ لینے کے حوالے سے, آپ کے خیال میں کیا اس وقت جتنی بھی ایفرٹس کیے جا رہے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ایسوسی ایشنز کی طرف سے, کیا گورنمنٹ کی طرف سے جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ کافی ہیں, اور کیا جہاں پر ایک طرف فلڈ ریلیف میں ان کا کافی زیادہ کنٹریبیوشن آپ کو نظر آ رہا ہے اور لوگوں کا بلکہ زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور گورنمنٹ کا کمپیریٹیولی ایفرٹ جو ہے اس وقت تک ایٹ لیسٹ پریکٹیکلی دیکھنے میں نہیں نظر آ رہا ہے. آنے والے وقت میں کیا کس طرح سے چیزیں تبدیل ہوں گی اور کس طرح سے گورنمنٹ آگے بڑھ چڑھ کے, بیکاز آئی ڈو فیل لائک کہ کچھ پلانز انڈر وے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں میڈم میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو عوام ہوتی ہے نا, جب بھی کوئی سیلاب زلزلہ کس طرح کی آفت آتی ہے نا, تو یہ سب سے جو ہے فرسٹ ایڈ کے طور پہ عوام نے ان کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے, دوسری اپنی ساتھیوں کو, بہن بھائیوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جذبہ ہمارے پاکستانی لوگوں میں ہے, یہ دنیا کے کسی کونے میں یہ ریکگنائز چیزیں ہیں, تو اس میں تو عوام نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. جس طرح حاجی صاحب نے بتایا کہ ہم نے 1 گھنٹے کی اپیل پہ 2.5 ملین کا سامان اکٹھا کیا, اور بڑا ویلڈ, جو کہ ان کو فوری طور پہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ ان کو کھانے کے لیے دیا جا سکتا تھا. اس میں راشن تھا, اس میں دوائیں تھیں, اس میں اور چیزیں تھیں. ہم نے ضلعی انتظامیہ کے حوالے کیا, انہوں نے اور لوگوں سے اپیل کی, کچھ 24-25 ٹرک یہاں سے بھیجے, کل بھی گئے ہیں. ایک تیسرا قافلہ ہم بلوچستان بھیج رہے ہیں, اس کے لیے بھی اکٹھا کر رہے ہیں.
اصل بات یہ ہے کہ جیسے ابھی جنوبی پنجاب کے راجن پور یا ڈی جی خان ابھی وہاں سے پانی اتر رہا ہے، اب ان کی جو دوبارہ ریہیبیٹیشن شروع کرنی ہے یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ عوام اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اب میں نے ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں ہماری کچھ عزیزداری ہیں وہاں پہ کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب سے قرض لینے کی پوزیشن میں کہ ہمیں 2-4 لاکھ دے دیں، ہم یہ کر دیں کچھ سچ چھپائی کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت کا جو ہے ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے، ان کے پاس نظام ہے، پٹواری سسٹم ہے، ان کے پاس سروے ہے، ڈیجیٹل گردوری ہے، ان کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا پتہ ہے. لیکن اللہ جانے کہ جو اتنے ٹرک امداد کے آ رہے ہیں، جو پیسے اتنے آ رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں. میرا تو ذاتی طور پہ یہ ایکسپیرینس ہے، میں نے جا کے دیکھا بھی ہے، لوگ اسی طرح بے یار و مددگار ہیں، ان کو یہ بیگر بنا دیں گے اگر اس طرح اور لمبا کام کریں گے. دیکھیں رپورٹس آتی ہیں، اب میں نے آپ کو شیئر کی، آپ نے آگے شیئر کی، پھر لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے، وہ سامان اکٹھا کرتے ہیں، وہاں پہ دے آتے ہیں. اب دیکھیں وہاں پہ تو سردی سمجھ لے آ چکی ہے، اب مڈ سپتمبر میں جا کے راتیں وہاں پہ ٹھنڈی ہو گئی ہیں، لوگوں کو گرم بستر کی ضرورت ہے، لوگوں کو اپنی چھت کی ضرورت ہے. تو یہ تو صوبائی حکومت کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ہے کہ وہ فوری طور پہ وہاں پہ ایسے اقدامات کرے کہ جو نظر ہمیں نہیں آ رہے. جو پہلے آپ نے بات کی ہے، ہر کسی تیسرے بندہ جو وہاں سے ہو کے آیا ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر یا آپ کے جو رپورٹر ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہوں گے، لیکن جو کام وہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے وہ یقیناً نہیں ہو رہا. اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. پاک فوج وہاں پہ کام کر رہی ہے، وہ آرگنائز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پیسے آ رہے ہیں ان کو کوئی ایک ایسا کامن فنڈ بنایا جائے جس میں سیاسی دان بھی وہاں پہ علاقے کا ہو، جو اس علاقے کی نمائندگی کر رہا ہے اس کو فوج سپروائز کرے یا دیگر ادارے سپروائز کریں. وہاں پہ کم سے کم لوگوں کے جو بنیادی ضروریات اب ہیں، خوراک سے اب کہاں کوئی بندہ نہیں مرے گا. جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل بنیادی ضروریات تو پہلے پوری کی جائیں. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لے لیتے ہیں، کہیں مچائے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، اسپیشلی آج بات کر رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کس طرح سے اس وقت آٹا اور کس طرح سے لوگ خرید سکتے ہیں. قوت خرید کے حوالے سے کتنے ڈفرینٹ ایشوز موجود ہیں. اگر آپ اپنے گھر پہ وہی چیزیں جو کہ 1 سال پہلے تک یا انفیکٹ کچھ مہینے پہلے تک آپ بڑے آرام سے مینج کر پاتے تھے، بجٹ کر پاتے تھے، آج کے وقت میں دیکھیں تو ہر کوئی پریشانی کا سامنا کر رہا ہے. اس میں اسپیشلی سب سے زیادہ امپیکٹ وہ لوگ ہوئے ہیں جو کسی طرح سے یا تو جابز کرتے ہیں یا ڈیلی ویجرز ہیں. جو اسکلڈ لیبر کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی موسٹلی یہ ایشوز آپ کو نظر آئیں گے. اور جہاں پر ایک طرف آپ کی انکم گرو نہیں کی ہے، وہیں پر آپ کی جو ایکسپینڈیچر ہے اگر آپ کمپیریٹیولی انہی چیزوں کو دیکھیں، اسی لیول پر دیکھیں جو کہ 1 سال پہلے تھا، کچھ مہینے پہلے تھا، تو 30 سے 40% آپ کو انکریز اس میں نظر آئے گا. فوڈ سیکیورٹی امپیکٹ ہوتی ہے، اوور آل جو عام شخص ہے اس کی قوت خرید اس وقت میں امپیکٹ ہوتی ہے نظر آتی ہے. گورنمنٹ کی پرائیورٹیز کیا ہیں اس وقت؟ کیوں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول دن بدن ہوتی جا رہی ہے؟ سب سے بڑا سوال اس وقت یہ بنتا ہے کیوں ہماری گورنمنٹ مینج نہیں کر پا رہی چیزوں کو؟ کیا ہمارے پاس پروجیکشنز نہیں تھی پہلے سے موجود کہ جن کی بیسس پہ بیٹر پلاننگ ہونی چاہیے تھی، بیٹر پالیسیز ہونی چاہیے تھی؟ آپ کے خیال میں پالیسیز میں کیوں ہم پیچھے رہ گئے؟ کیوں ہم پہلے سے اندازہ نہیں لگا پا کہ یہ ایشوز آگے چلتے ہوئے بن سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارا ٹیکس کا معاملات تھے نا، اس میں کافی سارے ہرڈل ہیں جس کی وجہ سے اب گورنمنٹ نے ایک سسٹم شروع کیا پوائنٹ آف سیل کہ جو بل بھی ہوگا رجسٹرڈ بل ہوگا. تو انہوں نے گورنمنٹ نے اب جو سپر مارکیٹ تھی یا برانڈ تھے ان کو تو کر دیا پی ایس پہ، پوائنٹ آف سیل پہ. اب اس کے لیے یہ ہمیں درکار ہے رجسٹرڈ بل. وہ بہت ساری کمپنیاں میں دے نہیں رہی تھی، لیکن ہم نے اداروں سے مل کے کوشش کر کے کافی حد تک وہ اس پہ قابو پا لیا. تو بڑی دفعہ میٹنگ بھی ایف بی آر کے ساتھ ہوئی، ایف بی آر کے چیئرمین کے ساتھ بھی، ان کو بتایا کہ یہ لوگ بڑی بڑی کمپنیوں والے جو ایف بی آر وہ دیتے ہی نہیں سیل ٹیکس انوائس، جس کی وجہ سے یہ سیل ٹیکس جمع نہیں ہوتا پورا. جو ہم ریٹیل والے ہیں ہم نے تو صرف ریٹیل کرنا چیز، سیل ٹیکس جو چیز بناتا ہے اس نے دینا ہے یا جو امپورٹ کرتا ہے اس نے سیل ٹیکس دینا ہے. ہم نے کنزیومر کو تھوڑے سے مارجن پہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بڑی دفعہ ہوئی باتیں لیکن اس پہ عمل نہ ہو سکا. اب انہوں نے کچھ لوگوں کو تو پوائنٹ آف سیل پہ زبردستی کر دیا. تو جب ہمیں وہ رجسٹرڈ بل نہیں ملتا تو پھر وہ 17% ہم خود کیسے دے سکتے ہیں جو ساتھ والا ہے.
जितनी भी ये फैसलाबाद क्या, लाहौर, कराची, शाह आलम मार्केट है, कराची में सदर है, खारादार है, जो जो बाजारें बाजार, उनमें किसी को भी नहीं रजिस्टर्ड किया, जिसकी वजह से ये सेल टैक्स या इनकम टैक्स बहुत कम वो लोग देते ही नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अब कुछ अच्छा, मैं ऐड ऑन करूंगा जो आपने सवाल किया था बुनियादी ना कि प्लानिंग, ये उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने चूंकि पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा एक कंसर्न एक शोबा है। बुनियादी बात प्लानिंग की है, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे ट्रेड पॉलिसी हो, एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, इंपोर्ट पॉलिसी हो। देखिए, एक दफ़ा पॉलिसी आपने बना दी, फर्ज करें एक दफ़ा जब ये नई गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने कहा कि हर चीज़ बैंड है, कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी, खाने वाली भी महंगी चीज़ नहीं होगी, चॉकलेट्स नहीं होंगे, तो ना करें। होता क्या है कि जब आप 4-6 महीने का गैप देते हैं तो फिर जिसके पास स्टोर में पड़ा होता है वो कहता है कि अगर मैंने 100 रुपए की मंगवाई तो मैं 400 की बेचूंगा। अच्छा, वो 400 की बेचना शुरू करता है, लोग लेना शुरू कर देते हैं, फिर आप इंपोर्ट ज़्यादा खोल देते हैं। पहले नंबर पे तो आप एक उसकी वाज़ेह पॉलिसी बनाएं कि ये चीज़ें जो बुनियादी हैं, हमारी नेसेसिटीज़ हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, जैसे कुछ ड्रग्स हैं या कुछ चीज़ें अपनी ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो आपकी ज़रूरत है, वो आप उनको ओपन कर दें, बाकी बैन कर दें, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में अब दुनिया की कौन सी जदीद इतनी कोई चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं बन सकती। हमें ये चाहिए कि ऐसी प्लानिंग करे कि हर उस कंपनी को, हमारा चूंकि बड़ा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ हमारा बड़ा एक उनके साथ जॉइंट वेंचर्स होते हैं, जैसे हम ये इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि बजाय कि हम उनसे इंपोर्ट करें, आप उन्हें कहें जी ये जगह जिस तरह हम दे रहे हैं उनको कोई उसमें टैक्स फ्री जोन कर दें, जैसे बने भी हुए हैं। अच्छा, लगता है इंपोर्ट बैन करना एक अच्छी पॉलिसी थी, एक अच्छा स्टेप था? बिल्कुल अच्छा है, मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन उसके साथ ये है कि वो चीजें जरूरत की अगर हैं तो उसको हम यहाँ लोकल बनाएं, ताकि एक तो अगर एक चीज चॉकलेट है तो क्या पाकिस्तान में नहीं बन सकती? यहीं से आपके पास मिल्क भी है, हर चीजें हैं, जो उसकी रॉ मटेरियल हल्का फुल्का है वो इंपोर्ट करें। अगर यहां इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री के अंदर एक 150 बंदा वहां पे रोजगार उसको मिलेगा, जो यहां पे घर में कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 हैं। तो उसकी वजह से, जैसे आपने फूड सिक्योरिटी की पहले बात की, देखिए पहले लोग करते थे कि महीने की ग्रोसरी की किसी आम आदमी ने, मिडिल क्लास के लोगों ने 50-60 हज़ार की, वो उसकी फूड सिक्योरिटी है कि उसने पहले तनख्वाह मिली, उसने पूरे महीने की अपनी फूड सिक्योरिटी के तौर पे लेकर घर में रख दी, ताकि बेफिक्र हो गया कि मेरा भाई घर का जो सामान राशन है वो पड़ा हुआ। अब क्या होता है कि स्टोरों पे डेली बेसिस पे, हम उसे कहते हैं विंडो शॉपिंग, लोग डेली बेसिस पे दाल, चने की, चावल, चीनी किलो लेके जा रहे होते हैं, जो कि पहले 5 किलो या 10 किलो थी। चने की दाल आज से 1 साल पहले कोई अराउंड 150 के करीब थी पर केजी, जो अब 200 प्लस हो गई, और मजीद अभी जो नया इसमें बूम आएगा उसमें और बढ़ जाएगी। तो आम आदमी जो है ना वो तो पिसता चला जा रहा है, उसके वसायल उस तरह नहीं बढ़े। उसके वसायल बढ़ने का एक ही तरीका है कि आप अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं या मैन्युफैक्चरर्स को दावत दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो बरसे रोजगार होंगे। अगर एक घर के 10 बंदे हैं तो वो 4 बंदे कमाना शुरू कर देंगे, तो देखिए उनकी महंगाई उनको कुछ नहीं कहेगी। यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक तरफ फूड सिक्योरिटी जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट भी तो एम्प्लॉयमेंट उसकी वजह कि घर के भी देखिए दुनिया की बाहर हम मिसालें देते हैं, वहां पे छोटे से छोटा बच्चा भी उसको या तो गवर्नमेंट फीड कर रही है, या जब वो मैच्योर होता है तो उसके लिए जॉब क्रिएट की गई, या वो जॉब करना चाहे जॉब करता है, तो वो अपना वजन खुद उठा लेता है। यहां पे देखें ना कि MSc तक, PhD तक बच्चों की जो तालीम है वो बाप के साथ होती है, उनको रोजगार का आगे नहीं कुछ जरिया बनता। तो मैं ये समझता हूं बड़े बड़े यहाँ दानश्वर लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना वो उसका फीडबैक देते हैं। मैं एक आम बिजनेसमैन हूं, काश्तकार हूं, मेरा एक बुनियादी सवाल है अपने हुक्मरानों से कि पिछले 75 साल से सब लोगों ने पढ़ा है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। मुझे ये बता दें कि आज तक कोई ज़राई पॉलिसी जो दी गई है उस पर कोई वर्क हुआ है? इंडिया का नाम ना चाहते हुए भी ले रहा हूं कि उनके पास हमारे से कम लैंड है पंजाब की, तो वो खुद भी खाते हैं, इतना 1 अरब की उनकी आबादी है, वो पूरे गल्फ को चीजें देते हैं, और हमारे पास इतना ज्यादा जरखेज एरिया है, हमारे पास इतनी जमीन पड़ी हुई है कि उसके ऊपर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। एंड आई थिंक जैसे आपने एग्जांपल दिया, आई थिंक कभी भी किसी से सीखने में कोई बुराई नहीं होती, चाहे वो आपको ओपोनेंट ही क्यों ना हो, किसी भी तरह के आपके ताल्लुकात हो। आई थिंक कभी भी किसी से सीखना गलत नहीं होता, सीख कर समझना कि क्या वो हमसे बेहतर कर रहे हैं, किस तरह से वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और उससे इम्प्लीमेंट करना अपने मुल्क के जो भी पॉलिसी मेकिंग है उसमें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बताएं, कुछ शेयर करेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे?
جی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حاجی شفاق صاحب سے. جی جی ہم ان کوئی بھی اسٹور ہو, آئی تھنک سٹی کیش اینڈ کیری لگا لیں یا مرحبا لگا لیں, امتیاز لگا لیں, الفتح لگا لیں, کوئی بھی اسٹور ہو, جب ہم اس کے اوپر شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اکثر پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ بلیک مارک لگا دیتے ہیں پرائز کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. جی وہ اس کے نیچے جب وہ پرائز کو ہم صاف کر لیں کسی چیز سے, اس کے نیچے جو ہے پرائز لکھی ہوتی ہے 700 لکھی ہوتا ہے, یہ لیکن کرتے ہیں 780 میں یا 800 میں یا اس سے اباب میں سیل کرتے ہیں. تو وہ چیز ان کو تو پرانے ریٹ پہ یعنی کہ لوگوں نے خریدی ہوتی ہے, بائی کی ہوتی ہے, تو پھر یہ لوگ خود کیوں نہیں قوم کو ریلیف دیتے, پھر دوسرے لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں کمپنی کی پرائز بڑھ گئی. کمپنی نے آپ کو جو پرانا اسٹاک دیا ہے وہ تو پرانے پرائز پہ دیا ہے, وہ نیوز پرائز پہ تو نہیں دیا نا. اگر وہ جو نیوز پرائز پہ دیا وہ آپ نیوز پرائز پہ سیل کریں, جو پرانی پرائز پہ دیا وہ پرانی پرائز پہ سیل کریں. بالکل جی, آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, اور بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا. انفیکٹ ڈیفینیٹلی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس حوالے سے. یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں پہلے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, کالر سے بات کی ہم نے بریک میں جانے سے پہلے, جن کا سوال تھا کہ کس طرح سے جب آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں کئی دفعہ سپر مارکیٹ سے, تو آپ کو ایک لیبل اوپر لگا ہوا نظر آتا ہے. اکثر دفعہ جب آپ اس لیبل کو اتارتے ہیں تو اس کے نیچے آپ کو ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرائس لگی ہوئی نظر آتی ہے, اور جو اوپر اسٹیکر ہوتا ہے یا جو بھی نئی پرائس لکھی گئی ہوتی ہے وہ یوزلی زیادہ ہوتی ہے کمپیریٹیولی اوریجنل پرائس سے جو کہ برانڈ کی طرف سے دی جا رہی ہوتی ہے. یہ سوال تھا ہمارے کالر کا, اور آپ سے سوال پوچھا تھا انہوں نے, اگر آپ جواب دینا چاہیں. اس میں جو ریٹیل والا نا اس کی تو نہیں غلطی ہوتی, کیونکہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس مال پڑا ہوتا ہے, تو جیسے ہی وہ آرڈر دیتا ہے تو وہ کبھی کبھار تو بتا بھی دیتا ہے کہ بھی پرانا سٹاک ہے لیکن نئے ریٹ پہ ملے گا. تو انہوں نے خود ہی پہلے ہی مارکر لگائی ہوتی ہے. سٹیکر بھی بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے وہ خود ہی سٹیکر لگا کے بیچتے ہیں, کیونکہ آج کل جو سیلابی صورتحال ہے تو کچھ لوگ تقسیم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں, پروڈکشن بہت کم ہو رہی بہت ایریے سے. جیسے کل مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ گیس کا سلنڈر جو 8,000 کا تھا وہ 25,000 میں مل رہا ہے, کیونکہ وہ آ ہی نہیں رہا. اس طرح سب لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ, لیکن ریٹیل والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں مل نہیں رہا ہوتی چیز, ہم نے وہ پرووائڈ کرنی ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں جو بھی ہمارا پہلا مارجن ہے اسی پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سارا ڈسٹریبیوٹر یا پیچھے سپلائی والے کا کام ہے, ہمارا اس میں نہیں. آپ اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. اچھا, اس میں میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے پہلے امپورٹ کی بات ہو رہی تھی یا مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی تھی, اب مسئلہ یہ ہے کہ آج سے 1 مہینہ پہلے اس میں ہماری, میں اپنے شہر فیصل آباد کی بات کروں گا, ضلع انتظامیہ سے میٹنگ ہوئی کہ جی آپ یہ لوگوں کو چیزیں اکٹھی کر کے دیں. تو یقین کریں کہ جو ایک چیز چنے تھے بنے میں, تو ہم نے بیٹھ کے اپنے اسٹوروں والوں نے مشورہ کیا کہ ہم 1500 یا 500 پیکٹ بنائیں گے. تو وہ ہم نے 200 روپے پر کے جی اس کا حساب لگایا کہ جو روٹین میں آ رہے ہیں. ویری نیکسٹ ڈے جب خریدنے گئے تو وہ 300 پلس تھے. چلیں لے لیے. پھر اس کے بعد لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں جو مخیر حضرات ہیں کہ جی ہمارے 2 پیکٹ بنا دیں, 4 پیکٹ بنا دیں. یقین کریں کہ منڈی کے اندر اور جو ٹینٹ تھے, شاپر بیگ تھا آپ کے سامنے ہے, اور یہ جو خاص ایک کوشچن تھا اس کو میں مزید جو نا وہ ڈیفائن کروں گا کہ امتیاز, الفتح یا جو بھی بڑے اسٹور آپ سٹی پہ, مرحبا پہ, ایس پی پہ جاتے ہیں, اس کا مین پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ, جو پہلے آپ کا سوال تھا اس کو ساتھ میں کنیکٹ کرتا ہوں, کہ جو پالیسی ہے نا, جب تک آپ پالیسی بنا کے اس کے اوپر عمل نہیں کرائیں گے, حالانکہ یہ پرائیویٹ بزنس ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے ادارے انوالو ہیں. کمپٹیشن آف پاکستان ہے, فیڈرل لیول کا ہے, اس کے بعد آپ کے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس ہیں, اس کے بعد آپ کا جو کوالٹی کنٹرول ہے, سارے ایکٹو ہوں, سب لوگ چیک کریں, مارکیٹ کمیٹی والے ہیں وہ سٹاک چیک کریں. ایک بندے کے پاس اگر کوئی گھی ہے, نام لیے بغیر کر, اس کا گودام بھرا ہوا ہے, پچھلے اس نے 4 مہینے پہلے خریدا تھا, تو اس کے اوپر قیمت لکھی ہے 500 سم تھنگ, تو اب اس کو 600 کچھ ہو گیا, تو اس نے تو اس کے ویلیو کے مطابق دینا ہے. اب جو دکاندار ہے, چاہے وہ ریٹیل والا ہے, کرانے والا ہے, ہول سیل والا ہے, اس نے اپنے اوپر 2-4% رکھ کے اس نے بیچ دینا ہے. تو اس لیے وہ جو کالر تھے ان کا کوشچن اس حساب سے ویلڈ بھی تھا, اور اس کا جو جواب ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک وہ تسلی رکھیں کہ کبھی کوئی اسٹور والا, چونکہ اتنا کمپٹیشن ہے, جس طرح انہوں نے نام پہلے لے لیا, سٹی کیش کیری ہے, مرحبا ہے, ایک لائن میں وہ ½ کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر 3 اسٹور ہے,
हमें तो आपस में कंपटीशन करना पड़ा होता है कि अगर वो पानी की एक बोतल दे रहे हैं 22 रुपए की तो हम 22.25 की दें या 21.5 की दें। इसलिए जितने भी ये आज से पहले भी और आज भी हर अच्छे आदमी का जो समझदार है, या मैं समझता हूँ कि जिसको इसकी अवेयरनेस है, अच्छे से मुराद है कि वो सुपर स्टोर से चीज़ें खरीदना पसंद करता है कि वो चीज़ें हम कंपनी से लेते हैं। क्योंकि अगर पानी भी आप लेंगे, आप कोई यूनिलीवर की चीज़ें लेंगे, शैम्पूज लेंगे, तो वो कभी उसमें 2 नंबरी वाला मामला नहीं होगा, ताकि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं आपको पता हो कि उसी ब्रांड की है। अच्छा, जिस तरह से मैंने ब्रेक में भी आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या बिजली की प्राइसेस इंक्रीज होने से पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और जो लेबर ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ एसोसिएटेड है, किसी भी इंडस्ट्री में मौजूद है, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्या उसका असर आपको अपनी फूड प्राइसेस के ऊपर होता हुआ नजर आता है? जी बिल्कुल नजर आता है। देखिए ना कि अगर एक ही स्टोर का आज इस जो लास्ट मंथ में सब लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, हमारे एक स्टोर का बिल रूटीन का वो 1.2 मिलियन तक था, वो उसका बिल हो गया 2 मिलियन, उसमें पिछले फ्यूल प्राइस डाल दिए सारा। अब जब आप बंदा जो है, जो कोई भी बिजनेसमैन है, दुकानदार है, वो जब एंड पे उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा तो से उसका वो आटा निकल गया। इंडस्ट्री का बिल जो है या कमर्शियल जो बिल है वो 60 रुपए पर यूनिट आ रहा है। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जब हिट होगा तो ये इस महीने नहीं, आने वाले महीनों में वो ज्यादा मैं समझता हूं कि खतरनाक है। हर बंदा अपने देखिए, अगर मेरे वसाइल हैं और मेरा इतना खर्चा है तो मेरा एक एस्टिमेशन है कि मैंने अपने इस यूनिट से, इस स्टोर से, इस मिल से मैंने इतने लाख हर महीने मेरा कमाई थी और मेरा बैलेंस था। तो जब वो उसके अंदर मर्ज हो जाएगा तो डेफिनेटली ये बिजली की महंगाई की वजह से और वर्कर्स के ऊपर बड़ा प्रेशर है और हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है। जैसे आपको पहले एक प्रोग्राम में लाइव कॉल में उन्होंने बताया ना कि 25,000, हम तो खैर उसमें स्टोर लाइन में बहुत अच्छी उसमें तनख्वाहें भी हैं, लेकिन आम जो मजदूर है उसकी 25,000 तनख्वाह नहीं है, उसका बिल अगर 16,000 17,000 आ रहा है तो वो क्या करेगा। और इसी तरह एक से लेकर दूसरा तीसरा चेन है, यानी वो मिल ऑनर तक भी हिट होता है और उसका जो एक ड्राइवर है वो भी हिट करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट की जो है ना एक ज्यादती है आवाम के साथ, कि अभी उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट तक हम निकाल देंगे, अभी बिल आए उस पर बड़ा उन्होंने ये लिख दिया कि मुअज्जल सारफ, ये उनको मेहरबानी की उन्होंने लिख दिया कि ये मुअज्जल सारफ आपको पिछले महीने का जो ना जून का डाल दिया। भाई अल्लाह के बंदो, अगर आपने कोई रिलीफ देना है तो फौरी तौर पर दें। दवाई तो आज जरूरत है मरीज को, आप उसको तसल्ली दे रहे हैं कि आपको दिसंबर में मिल जाएगी। अच्छा, तो ये बार बार एक पैटर्न नजर आता है जो गवर्नमेंट की तरफ से अवाम को सिर्फ एक सर्टेन पीरियड के लिए काम डाउन करने की कोशिश की जा रही है कि जब अच्छा बिल आएंगे तो तब देखा जाएगा, आवाम खुद मैनेज कर लेगी। जिस तरह आपने बात की कि एक शख्स जिसकी तनख्वाह अगर 25,000 भी, जो कि मोस्ट अगर लेबर की आप बात करते हैं ये तनख्वाह नहीं है, 25,000 भी अगर हो, बेस्ट केस सिनेरियो हम देखें तो किस तरह से वो 16 से 17,000 रुपए पे कर सकते हैं अपने बिजली का बिल। इस पे कमेंट करेंगे आप कि क्या आज जो लेबर स्पेशली एसोसिएटेड है आपकी इंडस्ट्री के साथ, किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, आपके पास आके अगर अपनी कोई बात शेयर करते हो? कुछ तो हमने जितने बच्चे काम करते थे उनकी सैलरियां भी बढ़ा दी। जो पहले आप बात कर रहे थे कि जो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है, तो जो कंज्यूमर है उसको ऐसे लग रहा होता है कि ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन हमने तो उसी रेशियो से चल रहे होते हैं कि जैसे जैसे रेट बढ़ता जाना है तो हमने भी साथ साथ बढ़ाते जाना है। तो थोड़ा हमने ये इसलिए किया हुआ थोड़ा कि ताकि कस्टमर हमारा, जैसे भाईजान आपको बार बार कह रहे हैं, हमारा कंपटीशन इतना होता है कि फैसलाबाद में 45 स्टोर हैं, तो हम हर बंदा एक दूसरे की कॉपी कर रहा था। अगर ना भी हो तो कस्टमर आके कह देता वो साथ वाला तो इतने का दे रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ज़्यादा रेट ना लगा सके, ये कस्टमर के लिए कंपटीशन का फ़ायदा है उनको, तो हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेते, जो हमारा शुरू से मार्जिन है वही रखते हैं बस। उसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं ना, फिर वही मैं समझता हूँ कि हमारे वो एक सब लेफ्टिनेंट होते हैं किसी भी इदारे के, हाँ बैकबोन होते हैं, जो एक मजदूर है या एक मेन आदमी है, तो उसकी हमें हर हालत में मदद करनी चाहिए। और जिस तरह आपने बताया कि बहुत अच्छे सिनेरियो में तो 25,000 है, लेकिन हमारे जो स्टोर्स हैं वहाँ पे उनको ये होता है कि खाना दे देते हैं हम 2 टाइम का, फिर उनकी ग्रोसरी में मदद करते हैं, उनको हमको डिस्काउंट दिया होता है, तो इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं। और जो प्रॉफिट मार्जिन है या दूसरा है वो भी देखिए कंपटीशन के दौर में तो हाँ, मैं एज ए कस्टमर देखूंगा कि मैंने पिछले साल ये एक चीज़ ली थी 100 रुपये की, आज ये 200 की है, मेरे ज़हन में चीज़ होती है शायद स्टोर वाले ने डबल कर दी है,
اب سٹور والے کو تو وہی 5-7% جو ہے اس میں اس نے اپنے اخراجات بھی مینٹین کرنے ہیں. وہی بات ہے کہ جو ہم 2% ڈالتے تھے ٹوٹل اپنی سیل کا وہ آ رہا ہے 6%. لیبر کا ہم ڈالتے تھے 1%، وہ آ رہا ہے 3%. تو یہ بڑے ناپید جو حالات ہیں، اس میں بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے بزنس کرنا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ذرا نم ہو تو اس میں بہت کچھ ہے. اس میں ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں انہیں چاہیے کہ یہ اچھے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جینوئن سٹیک ہولڈرز ہیں، کسی شعبے کے بھی ہیں، کوئی ٹیکسٹائل کا ہے، امپورٹر ہے، ایکسپورٹر ہے، ٹریڈر ہے، کاشتکار ہے، کچھ بھی ہے، لیبر لیڈرز بھی ہیں، وہ جینوئن لوگوں کو بٹھا کے دیکھیں ایک ماڈل کے طور پہ. جیسے آج سے کچھ 10 سال پہلے انہوں نے ماڈل ولیج بنائے تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ ماڈل جو ہے وہ انڈسٹری شروع کر لیں یا ماڈل سٹی کے طور پہ دوبارہ اڈاپٹ کریں تو مسائل حل ہونے والے ہوتے ہیں. ان کو حل کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے، مل بیٹھ کے انتظامیہ کو، جو اس ادارے کا سربراہ ہوتا ہے وہ بیٹھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آدھے گھنٹے کی ٹیبل ٹاک کے بعد اس مسئلے کا حل نہ ہو. بالکل. آپ دونوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آج آپ نے ہمارے شو کے لیے، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. اینڈ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ جو کہ اسپیشلی اس وقت آئی تھنک ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے اوپر ہم نے آج بات کی. اینڈ امید یہی ہوگی کہ آگے چلتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے، پالیسی میکرز کی طرف سے عوام کا خیال کیا جائے، عوام کے مسائل کو بڑھایا نہیں جائے بلکہ ایکچولی میں آسان کرنے کی کوشش کی جائے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.